Ladies and gentlemen, on behalf of Livestock and Fisheries Department, Government of Sindh, I'm your host Rida Sefi and I welcome each of you present here. I extend a very warm welcome to all of you. Now it's a day 2 for the technical seminar, and the topic which is going to be discussed over here is agroecological farming systems and development potential of sector. This technical seminar will be chaired by Chief Secretary of Sindh, Syed Mumtaz Ali Shah. I welcome you, sir. And other notable speakers are also presented here over here. I would request, first of all, Chief Secretary Sindh, Syed Mumtaz Ali Shah, to please come on the stage. Give him a huge warm of welcome, please. Now I request Ijaz Ahmed Mahesar Saab, Secretary Livestock and Fisheries Department, Government of Sindh, to please come on the stage. I request Dr. Nazir Hussain Kalhodo Saab, Director General Sindh Institute of Animal Health, Karachi, to please come on the stage. I request our other distinguished speaker, Mr. Mehboobul Haq, Managing Director, Sindh Enterprise Development Fund, Government of Sindh, to please come on the stage. Mehboobul Haq. Now I request Hafiz Wasi Ahmed Saab, CEO Agri Initiatives Pakistan, to please come on the stage. Now I request Ms. Shabnam Baloch, Provincial Lead for UNITC, to please come on the stage. I also welcome the host of this event, Minister Livestock and Fisheries Department, Engineer Abdul Bari Pitafi Saab. We welcome you here. We also welcome Syed Sardar Ali Shah Saab, Minister for Culture, Tourism and Antiquities, to witness this technical seminar. And now we are formally starting our technical seminar. I would request Ms. Shabnam Baloch to come forward on the dais and tell us about the growth for rural advancement and sustainable progress. Ms. Shabnam Baloch. तालियां बजा दीजिए अगर आप लोग यहाँ मौजूद हैं तो. Hello, is it okay?
Okay, thank you very much. So, thank you very much, Livestock Department, for providing me this opportunity. Chief Secretary Saab is also here. Sindh government, especially Livestock Department and Agriculture Department, Investment Department, we work in close coordination with all of them and with all of you stakeholders. So, it's a pleasure being here. मेरी प्रेजेंटेशन का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि मैं ग्रास ग्रोथ फॉर रूरल सस्टेनेबल एडवांसमेंट एंड सस्टेनेबल प्रोग्रेस का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप सबसे करवाऊँ. आई होप कि बहुत सारे लोग तो इससे पहले ही वाकिफ़ होंगे, लेकिन फिर भी कुछ एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन और उसके बाद फिर कोविड-19 में हमने कैसे रिस्पॉन्स किया और आगे के लिए हमारे पास क्या प्लान्स हैं. प्लीज़ नेक्स्ट स्लाइड लगा दीजिएगा. स्नैपशॉट अगर आपको यहाँ पे ग्रुप में इसमें प्रेजेंटेशन में स्लाइड में नज़र आ रही होगी तो ये तकरीबन 5.5 साल का प्रोजेक्ट है. जून 2019 में ये स्टार्ट हुआ है और दिसंबर 2024 तक इसकी ड्यूरेशन है. 48 मिलियन यूरोस का जो है इसकी फंडिंग है. इट इज़ फंडेड बाय यूरोपियन यूनियन. जो सेक्टर्स हैं जिस पे हमारा फोकस है दैट इज़ हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक और जेंडर एंड एनवायरनमेंट जो हैं वो क्रॉस कटिंग थीम्स हैं. जिन सस्टेनेबल गोल्स को हम सपोर्ट कर रहे हैं, कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो आप राइट साइड पे देख रहे हैं. नो पॉवर्टी, ज़ीरो हंगर, जेंडर एंड डिसेंट वर्क, क्लाइमेट एक्शन. जी प्लीज़ नेक्स्ट लगाइएगा. थोड़ा सा ब्रीफ में आपको आईटीसी का इंट्रोडक्शन भी करा दूं, क्योंकि आईटीसी जो है वो जॉइंट एजेंसी है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड नेशन की. ITC maybe is not a household name for all of you. ITC बहुत सारे लोगों को एक नया नाम लगता है पाकिस्तान में, because we have recently established ourselves in Pakistan. ITC जैसा कि मैंने कहा इसे जॉइंट एजेंसी फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनाइटेड नेशन. तो ITC का जो ग्लोबली सबसे बड़ा मैंडेट है वो सस्टेनेबल ट्रेड है और SMEs को सपोर्ट करना है. सो दिस इज़ व्हाट वी डू ग्लोबली. जी प्लीज़ नेक्स्ट. ग्रास के ज़रिए ये जो प्रोजेक्ट है, जो आपको पता है कि हर प्रोजेक्ट जो है वो किसी न किसी बड़ी पिक्चर में कंट्रीब्यूट करता है, कोई ना कोई इम्पैक्ट लाने की कोशिश करता है. तो व्हेन यू लुक एट ग्रास, इफ़ यू लुक एट द इम्पैक्ट साइड, तो इसका जो सबसे बड़ा मकसद है वो है इंक्रीज़ इन इनकम ऑफ प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज़. हमारी जो प्रोजेक्ट बेनिफिशरीज़ हैं उनके लिए न सिर्फ ये कि सूटेबल एंड डिसेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट हो, इसे जॉब क्रिएशन प्रोजेक्ट, लेकिन उनकी फिर जो अगर वो जॉब्स में हैं तो उनकी जो इनकम है वो इंक्रीज़ हो. व्हेन आई टॉक अबाउट बेनिफिशरीज़ तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ग्रास की बेनिफिशरीज़ कौन हैं. तो प्राइमरीली 3 टाइप की बेनिफिशरीज़ हैं जिनको हम सपोर्ट कर रहे हैं. उसमें ऑफकोर्स पब्लिक सेक्टर की जो इंस्टीट्यूशन हैं दे आर आवर बेनिफिशरीज़ बिकॉज़ दे आर द वन हू सपोर्ट देम SMEs. उसके साथ साथ SMEs और उसके अलावा फार्मर्स इन द लाइवस्टॉक सेक्टर, फार्मर्स इन द हॉर्टिकल्चर सेक्टर. So these are our primary beneficiaries. One of the impact which we want to create together with you and with the support agencies is decrease in poverty rates. हम लोगों ने जो टारगेट सेक्टर सिलेक्ट किए हैं और जो टारगेट डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट किए हैं, we will be focusing on the poverty reduction in these districts. And then increase in agricultural productivity in targeted districts. When we talk about agricultural productivity, we talk about livestock sector as well. जिसमें आपकी मीट हो गया, आपकी मिल्क हो गई, तो livestock sector से जो भी productivity related issue है, so we targeting those issues as well. Next कीजिएगा please. Next slide please. हर प्रोजेक्ट के कुछ इम्प्लीमेंटेशन प्रिंसिपल्स होते हैं, तो अगर मैं ब्रॉडली उनको ज़रा टच करूं, ग्रास के जो इम्प्लीमेंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, वी टॉक अबाउट फोकस. इट इज़ फोकस्ड. फोकस का मतलब है वी आर सेक्टर स्पेसिफिक, वी आर प्रोडक्ट स्पेसिफिक, वी आर जोग्राफिक स्पेसिफिक, एंड वी वर्क अराउंड SMEs एंड एंटरप्रेन्योर्स एट ग्रास रूट लेवल. सो जिस तरीके से बाकी एंटरप्राइज डेवलपमेंट की सपोर्ट एजेंसीज हैं, फॉर एग्जांपल जैसे SADF है मिसाल के तौर पे, तो वो थोड़ी सी मीडियम और थोड़ी सी मैच्योर लेवल के SMEs को सपोर्ट करती हैं, while we support SMEs and farmers and producer at the grassroots level. We talk about inclusiveness. When we talk about inclusiveness, we talk about primarily gender, कि women कैसे include की जाएँ, क्योंकि one of the reason we selected
these sectors specifically like horticulture and livestock, اس کا ایک بہت بڑا ریزن یہ تھا کہ یہ وہ سیکٹر ہیں, فار ایگزامپل لائیو اسٹاک اینڈ ایگریکلچر وہ سیکٹر ہیں جس میں وومن کی بہت زیادہ انوالومنٹ ہے, ایز اے لیبر فورس, ایز اے انٹرپرینر کی بہت زیادہ انگیجمنٹ ہے. سو دیٹ واز دا ریزن دیز سیکٹرس ور سلیکٹڈ. اینڈ ون آف آور اپروچ از, آئی ٹی سی کی اپروچ تھوڑی سی اس میں ڈفرینٹ یہ ہے کہ وی ہیو ٹاپ باٹم اپروچ اینڈ وی کال اٹ مارکیٹ ٹو دا فارمرس, تاکہ جو فارمرس ہیں, جو انٹرپرینرس ہیں, وہ کیونکہ whatever they produce, that is going to be in the market. There are consumers and there is market. تو وہ مارکیٹ کے نیڈس کے حساب سے, تو اسی لیے we focus, we call our approach as very much top bottom, but it is also bottom to top as well. I will touch base on that as well. Please next کیجیے گا. $1 million question, what are SMEs? پاکستان میں اس میرا خیال ہے ابھی تک جو ایس ایم ای پالیسی ہے پاکستان کی 2019 میں ڈرافٹ بنا تھا, لیکن دیٹ از ناٹ اپرووڈ یٹ. لیکن بہت سارے یہ ڈسکشن ہوا تھا کہ واٹ از دا ڈیفینیشن آف ایس ایم ای. جب ہم بات کرتے ہیں کہ ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں گے, ایس ایم ایز کو ٹارگیٹ کریں گے, اوکے دین واٹ کمس انڈر ایس ایم ایز. تو گراس نے جو ایس ایم ای کی ڈیفینیشن یوز کی ہے وہ میں اس کو تھوڑا سا ٹچ بیس کروں گی. اینی انٹرپرائز engaged in an economic activity irrespective of its legal form or registration status. This also includes self-employed, family-formed, partnerships and associations that may or may not be registered. کیونکہ ون آف دا چیلنج was جب آپ اسمال لیول کی جو انٹرپرائز ہیں, اسپیشلی رورل انٹرپرائز جس میں ایگریکلچر لائیو اسٹاک ہوتے ہیں, بہت سارے یہ چیلنج تھا کہ دے آر ناٹ فارملی رجسٹرڈ. تو پھر اب بہت سارے بریکٹ کو پیچھے چھوڑنے کا خدشہ تھا کہ اف دے آر ناٹ رجسٹرڈ ہاؤ آر یو گوئنگ ٹو سپورٹ دیم. تو یہ ایک بڑی ڈیفینیشن تھی. اور اس کے بعد پھر ہم نے جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی ڈیفینیشن ہے, جو ایس ایم ای پالیسی 2019 میں ڈیفینیشن یوز کی گئی ہے, وی ہیو آلسو ٹیکن ان ٹو کنسیڈریشن دوز ڈیفینیشنز ایز ویل ایز یو کین سی آن دا اسکرین. پلیز نیکسٹ کیجیے گا. فوکس تو صحیح ہے نا. میں درخواست کروں گی اپنے لوگوں سے جو پیچھے کھڑے ہوئے ہیں کہ آپ اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں. اگر آپ اس طرح سے کھڑے رہیں گے اور آپ نہیں سنیں گے جو یہاں پہ اسپیکرز آ کے بات کر رہے ہیں, تو یہ معلومات آپ ہی کے لیے ہے. آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنی کرسیاں سنبھال لیں. جو لوگ نہیں بیٹھنا چاہتے وہ پیچھے سے پنڈال خالی کر دیں. Thank you very much. Sorry for the interruption. So, that is another very important question کہ لائیو اسٹاک سیکٹر کے اندر یا ایگریکلچر سیکٹر کے اندر اسپیسیفک ایس ایم ای کی ڈیفینیشن نہیں تھی کہ اگر آپ لائیو اسٹاک سیکٹر میں لائیو اسٹاک فارمرس کی بات کریں یا آپ ہارٹیکلچر سیکٹر میں ہارٹیکلچر فارمرس کی بات کریں, تو پھر آپ کیسے کہیں گے کہ کون سے جو بینیفیشریز ہیں دے کم انڈر دا بریکٹ. تو پھر ہم نے کچھ سرویز کیے تھے گراس روٹ لیول پہ. اس کو دیکھتے ہوئے, ان کے ریزلٹس کو انالائز کرتے ہوئے ہم نے یہ ڈیفینیشنز جو ہیں ان کو کنکلوڈ کیا. دین وی شیئر دیز ود آور اسٹیک ہولڈرس ایز ویل. تو وین وی ٹاک اباؤٹ ہارٹیکلچر سیکٹر وی سے دیٹ اگر اسمال ایس ایم ای از اور اسمال فارمر از دا ون وچ holds up to 16 acres, and the medium is above 16 acres to 64 acres, and the large is above that, but large SMEs are not our beneficiaries. اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ لائیو اسٹاک سیکٹر میں بھی آپ کو وہ بریکٹ نظر آ رہی ہوگی کہ اسمال از 1 to 5 animals, medium is 6 to 25, لیکن that is also different for the cattle and for the small ruminants. آگے چاہیے گا پلیز. یہ کچھ گلمپس ہیں جو گراس کا انسیپشن فیز ہوا تھا, جس میں ہم لوگوں نے گراس روٹ لیول پہ, پالیسی لیول پہ بہت ساری اسٹیک ہولڈرس کنسلٹیشنس کی تھی سندھ میں اور بلوچستان میں, اور انہی کنسلٹیشنس کے نتیجے میں یہ پروڈکٹس, یہ ڈیفینیشنس, یہ ایریاز, یہ سارے فائنلائز ہوئے تھے. تو دس از جسٹ جی آگے چلیے گا. These are again some of the pictures. Mahesh Saab can see himself in the picture. So Livestock Department was very much on board from the very beginning when we started conceptualizing this project, and there were stakeholder consultations جب ہم designing phase میں تھے. آگے چلیے گا. یہ کچھ فیلڈ وزٹس کی پکچرس ہیں جس میں ہماری جنیوا بیسڈ ٹیمز جو تھی, ہمارے ٹیکنیکل ایکسپرٹس یہاں پاکستان میں کچھ ہم نے ہائر کیے تھے, تو دے ہیڈ
گراس روٹ لیول پہ انہوں نے وزٹس کیے تھے, فارمرس کے ساتھ ملے تھے. تو یہ کچھ ان کے کچھ گلمسز ہیں. آگے جائیے. اوکے, دس از آلسو ون ویری امپارٹنٹ کوشچن. یہ ہمیں اکثر سننے میں آتا ہے کہ جی آپ لوگوں کی جو آپ نے اسیسمنٹ کی تھی یا جو اسیسمنٹ کریں گے آگے جا کے ایس ایم ایز کی, تو اس کے کیا پیرامیٹرس ہوں گے, یا جو آپ لوگوں نے پروڈکٹ سلیکٹ کی ہیں تو اس کے کیا پیرامیٹرس ہوں گے. یہ 4 چیزیں تھیں جس کو نظر میں رکھتے ہوئے ہم نے اپنی پروڈکٹ سلیکٹ کی تھی. جیسا کہ میں نے شروع میں بتایا کہ ہماری اپروچ فوکسڈ ہوگی جب پروڈکٹ اسپیسیفک ہے. تو پروڈکٹس کے حوالے سے بھی میں تھوڑا آپ کو یہیں پہ بتا دیتی ہوں, آگے سلائڈ ہے اس پہ. لیکن کہ ہارٹیکلچر میں ہم لوگوں نے جو فوکس پروڈکٹ سلیکٹ کی ہیں اس میں ڈیٹس ہیں, اس میں مینگو ہے, اس میں بنانا ہے, ٹومیٹو اینڈ آنین ہے. اور لائف اسٹاک سائڈ پہ جو ہماری پروڈکٹس ہیں اس میں اوٹس اور کیٹل اینڈ دین ڈیری. اور ان ساری پروڈکٹس کی جو ہول ویلیو چین ہے اس کو ہم کیٹر کریں گے. سو وائی دیز پروڈکٹس, دیر آر مینی ادر پروڈکٹس. تو یہ 4 فیکٹرس تھے کہ ان کی جو انوائرمنٹل کے حوالے سے ان کی اسیسمنٹ کی گئی. جینڈر انکلوسیو کتنے ہیں, جیسا کہ میں نے بتایا کہ لائف اسٹاک بیکاز ان دیز سیکٹرز ویمن آر مور انگیج, تو اس کو ہم نے فوکس کیا تھا. اور کمپیٹیٹیونیس, یعنی کہ اس کی جو مارکیٹ پوٹینشیل ہے ان پروڈکٹس کی, بیکاز ایٹ دا اینڈ اگر آپ ان کی ویلیو چین کو اسٹرینتھن کریں گے تو دے آر گوئنگ ٹو کنٹریبیوٹ ان دا مارکیٹ, ان دا پروڈکشن, اور اوور آل جو ہے وہ اکنامک گروتھ میں اس کو کنٹریبیوٹ کرے گا. پروڈکٹس کا میں نے آپ کو بتایا جو سلیکٹڈ پروڈکٹس ہیں, کیونکہ ہم یہ پروجیکٹ سندھ اور بلوچستان میں کر رہے ہیں. ناٹ گوئنگ ٹو ٹچ بلوچستان, لیکن سندھ کے حوالے سے اگر آپ پروڈکٹس دیکھیں ہارٹیکلچر کے اندر تو یہ پروجیکٹس میں آلریڈی آئی ہیو ڈسکرائبڈ. آگے چلیے گا. دیز آر دا ڈسٹرکٹس. جب پروڈکٹس سلیکٹ ہو گئی تو اس کے بعد یہ فیز تھا کہ کون سے ایسے ڈسٹرکٹس ہیں جہاں پہ ان پروڈکٹس کے حوالے سے زیادہ پوٹینشیل ہے. تو یہ کچھ ڈسٹرکٹس ہیں جو ہم نے شارٹ لسٹ کیے تھے فار لائف اسٹاک اینڈ فار ہارٹیکلچر. سندھ میں 12 ڈسٹرکٹس ہیں جن پہ ہم فوکس کر رہے ہیں, انکلوڈنگ کراچی بیکاز آف دا ہول مارکیٹ پوٹینشیل. کیونکہ کراچی میں وہ اے بی ایس پیز لائک ایگری بزنس سپورٹ انسٹیٹیوشنس ہیں جو ان رورل ایس ایم ایز کو سپورٹ کریں گے. دے آلسو نیڈ ٹو بی اسٹرینتھن بیکاز وہ ڈیمانڈ اور سپلائی والا جو دونوں سائڈ سے وہ دونوں ہی آپ نے اسٹرینتھن کرنے. ایسا نہیں ہے کہ آپ لوگ ڈیمانڈ تو بہت زیادہ کریٹ کرتے ہیں بٹ سپلائی سائڈ اگر آپ کی ویک ہے تو دس از ناٹ گوئنگ ٹو ورک. تو ہم نے دونوں سائڈس کو بیلنس کرنے کی کوشش کی ہے. تو کراچی کے علاوہ سندھ میں جو رورل ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں اس میں ٹھٹا ہے, میرپور خاص ہے, سانگڑ ہے, مٹیاری ہے, تھرپاکر ہے, خرپور ہے, سجاول ہے, ٹنڈو الیار, نواب شاہ, سانگڑ, شہید میں نذیر آباد, عائشق سے. تو یہ وہ ڈسٹرکٹس ہیں جن میں ہمارا فوکس ہوگا. اور پھر ہماری جو ویلیو چین کے حوالے سے جو اسسمنٹ ہے وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہوگی, اور ڈسٹرکٹ لیول کی ریئلٹیز جو ہوں گی ان کو کیٹر کرتے ہوئے ہم اپنے پلانس بنائیں گے. آگے چلیے گا. یہ یہ فل سلائڈ جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی, لیکن جس میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ جب ہم ویلیو چین کی اسسمنٹ کرتے ہیں تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کو ہم ذہن میں رکھتے ہیں, جس میں 5 لیولس آف اسسمنٹ جنہیں ہم کہتے ہیں. اس میں ایک تو پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک کہ اراؤنڈ دیز ویلیو چینس اور دیز پروڈکٹس ہمارا انیبلنگ انوائرمنٹ پالیسی کے حوالے سے کتنا ہے, کون سی پالیسیز انفیکٹ یہاں پہ موجود ہیں, کون سی ایسی انسٹیٹیوشنس ہیں جو پالیسی لیول کی سپورٹ پرووائڈ کرتی ہیں, یا کون سی ایسی کہنا چاہیے کہ پالیسی لیول پہ ہنڈرینسز کون سی ہیں. سو دا ہول پالیسی لیول جو اسسمنٹ تھی وہ ان پروڈکٹس کے حوالے سے ہوئی تھی, جس کے اندر ہم سینیٹری اینڈ فسٹو سینیٹری لائک ایس پی ایس, کوالٹی کے ایشوز, ایکسیس ٹو فائنانس, مارکیٹ انفارمیشن, یہ سارے فیکٹرس اس کے اندر اسیس ہوئے تھے. اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ایک انسٹیٹیوشنل میپنگ کی تھی ایز اے سیڈ کہ کون سی انسٹیٹیوشنس ایسی ہیں جس میں ڈفرینٹ ایکٹرس جو ہے ویلیو چین, ڈفرینٹ ویلیو چین کے ڈفرینٹ ایکٹرس جو ہیں وہ انگیجڈ ہیں یا وہ سپورٹ پرووائڈ کر رہے ہیں. اینڈ دین اس کے ساتھ ساتھ پھر رورل ایس ایم ای کمپیٹیٹیونیس, کیونکہ آئی ٹی سی گلوبلی جانا چاہتا ہے ٹو سپورٹ اینڈ ٹو اسٹرینتھن ایس ایم ای کمپیٹیٹیونیس. تو اس کی جو 5 انڈیکیٹرس ہیں ہم اسسمنٹ بھی اسی حوالے سے کرتے ہیں, اینڈ دین بلڈ دیئر کیپیسٹی اراؤنڈ دوز کمپیٹیٹیو انڈیکیٹرس. اور گلوبلی ہماری ایک رپورٹ بھی پبلش ہوتی ہے ایس ایم ای کمپیٹیٹیونیس اراؤنڈ دا گلوب, جس میں ڈفرینٹ کنٹریز کا ڈیٹا ہوتا ہے. تو ہوپ فلی پاکستان از آلسو گوئنگ ٹو بی پارٹ آف اٹ, جس کے اندر آپ ویلیو چین انالیسس, فارم لیول سرویز کہ فارم لیول آپ کی کیا پریکٹسز ہیں, مارکیٹ لیول کیا پریکٹسز ہیں, پروسیس لیول پہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں, ان پٹ کے کیا ایشوز ہیں, آؤٹ پٹ کے کیا ایشوز ہیں, کوالٹی کے کیا ایشوز ہیں. کیونکہ جب تک آپ کی پروڈکٹ کی کوالٹی ٹھیک نہیں ہے مارکیٹ میں, نہ تو آپ کو مارکیٹ پوٹینشیل آپ کی آٹومیٹیکلی لو ہو جاتی ہے. اور پھر جینڈر اکراس دا ویلیو چین اینڈ دین انوائرمنٹ اینڈ سسٹینیبلٹی. آگے چلیے گا. I'm aware of time as well, so I'll try to conclude. جی بس.
جسٹ 2 منٹس دیجیے گا. یہ وہ آگے چلیے گا. یہ آپ کو سلائڈ جو یہاں پہ شو آگے یہ سلائڈ ہے, یہ آپ کو یہ پروسیس وہ شو کر رہا ہے کہ جس پروسیس کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم اپنی ویلیو چین کو انالائز کرتے ہیں کہ انپٹ اینڈ دین پروڈکشن اینڈ پوسٹ ہارویسٹنگ اینڈ دین پروسیسنگ اینڈ دین مارکیٹ اینڈ ڈسٹریبیوشن. سو دا ہول ویلیو چین کے جو ایکٹرس ہیں ان کے ساتھ انگیج ہونا, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرنا, ان کے لیے پالیسی انوائرمنٹ کریٹ کرنا. پلیز آگے چلیے گا. نیکسٹ کیجیے گا پلیز. یہ جو بھی سرویز جن کا بھی ذکر کر رہے ہیں وہ آپ کو گراس کی ویب سائٹ پہ اویلیبل مل جائیں گے. پلیز موو کیجیے گا سلائڈ پہ. اینی وے جب تک سلائڈ موو ہوتی ہے میں ایک اور امپارٹنٹ چیز پہ یہاں پہ بات کرنا چاہوں گی کہ جو رورل ایس ایم ایز کے جو چیلنجز ہیں وہ کیا ہے. میں اس میں تھوڑا سا بات کر چکی ہوں جسٹ بریفلی کہ 3 میجر چیلنجز ہیں جو رورل ایس ایم ایز کو آتے ہیں. وین آئی ٹاک اباؤٹ رورل ایس ایم ایز, فارمرس, لائیو اسٹاک فارمرس اینڈ پروڈیوسرس آر انکلوڈیڈ ان دیٹ ڈیفینیشن. سو 3 جو میجر چیلنجز ہمارے رورل فارمرس اور رورل ایس ایم ایز آر فیسنگ. نمبر 1 از کیپیسٹی ٹو پروڈیوس, کہ ان کی پروڈکشن کی جو کیپیسٹی ہے وہ بہت ہی لو ہے. اگر ہم ان کو کمپیئر کریں ورلڈ ایوریج سے یا ریجن کے ایوریج سے. کیپیسٹی ٹو کنیکٹ ود اے لارجر ویلیو چین, کیونکہ موسٹلی ہماری جو انٹرونشنس ہیں انکلوڈنگ پالیسی لیول انٹرونشن, دے مور فوکسڈ آن دا انپٹ سائڈ, کہ انپٹ کو ہم بہتر بناتے جا رہے ہیں لیکن پروسیسنگ اور جو مارکیٹ والا سائڈ ہے اس کو ہم کور نہیں کر پا سکتے. اینڈ دین کیپیسٹی ٹو چینج, کہ ایز پر دا مارکیٹ ریکوائرمنٹ ڈو وی ہیو کیپیسٹی ٹو چینج کوئکلی اینڈ ڈو وی ہیو کیپیسٹی ٹو اڈاپٹ. آگے چلیے گا. میں اس کی پروسیس اور کانسیپٹ والی چیزوں میں زیادہ نہیں جاؤں گی. جسٹ وہ 2 سلائڈس اور ہیں لاسٹ میں جن پہ میں فوکس کروں گی. آگے چلیے گا. آگے چلیے گا. جسٹ 2 more سلائڈس میں آگے چلیے گا پلیز. کہ لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ لائیو اسٹاک سیکٹر میں ہمارے کیا انٹرونشنس ہیں, دیئر اپ کمنگ انٹرونشنس یا آن گوئنگ انٹرونشن. تھوڑا سا میں اس پہ ٹچ بیس کروں گی اینڈ دین وی آر ڈن ود دا پریزنٹیشن. لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ یہ آگے چلیے گا سلائڈ سے. لائیو اسٹاک ڈپارٹمنٹ کے ساتھ ہمارے کپل آف آگے چلیے گا. نیکسٹ یس. So there are interventions at policy level. Jisme we are trying to support livestock department. We are working in very close coordination with the livestock department to come up with a policy, enterprise development policy, which is actually supporting the enterprise development in the livestock sector. تو اس پہ ہم ان کے ساتھ closely کام کر رہے ہیں. We will also be working hopefully in close coordination in terms of formulation of Sindh Animal Compound Feed Act, formulation of Sindh Animal Disease Control Act. Yes, you can see these are the policy interventions جو ہم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ کریں گے. آگے چلیے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے جو انٹرونشنس ہیں کیپیسٹی بلڈنگ اور ٹریننگ کے حوالے سے ہیں. اس کے علاوہ ٹیکنیکل اسسٹنس کے حوالے سے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے ابھی کووڈ-19 رسپانس میں بھی کافی کام کیا تھا جس میں ہم نے رورل فارمرس کو وی پرووائڈیڈ فارڈر, وی ویکسینیٹڈ سم اینیملس. ہم نے ان کی ٹریننگس کروائی اور ہم نے ان کو ای کامرس پہ ٹریننگس کروائی کیونکہ مارکیٹس بند ہو گئی تھی, لاک ڈاؤنس ہو گئے تھے, جو لیبر تھا وہ موو نہیں کر پا رہا تھا. تو ای کامرس کے ذریعے ہم نے ان کو ڈیجیٹل ڈیوائسز دیے اینڈ دے ور کنیکٹڈ ود دا مارکیٹ. دے ور ایبل ٹو پروڈیوس, ناٹ اونلی ایبل ٹو پروڈیوس بٹ دے ور ایبل ٹو ای کامرس ایز ویل. تو میں یہاں پہ وائنڈ اپ کروں گی کیونکہ گراس بہت بڑا پروجیکٹ ہے تو میں ساری چیزیں یہاں پہ آپ کو نہیں بتا سکتی. بٹ پلیز ڈو وزٹ آور ویب سائٹ اینڈ ریچ آؤٹ ٹو اس. وی آر ہیئر ٹو سپورٹ. تھینک یو ویری مچ. شبنم بلوچ اور بات کری تھی وہ دیہی علاقوں کی جو تعمیر و ترقی ہے اور اس میں جتنا پوٹینشیل اور ان کی پروگریس ہو سکتی ہے وہ کس طرح سے ہوگی. یقینی طور پر آپ نے اس ان کی جو انٹرسٹ تھا اس سے محسوس بھی ہوئے ہوں گے. ساتھ ہی میری پھر سے درخواست ہے جتنے بھی یہاں ہمارے مہمان موجود ہیں آپ لوگ پلیز اپنی کرسیوں پہ تشریف رکھیں. آپ جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں اس کی وجہ سے ڈسٹربنس ہے. ہمارے جتنے بھی نوٹیبل اسپیکرز یہاں آئیں گے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو اچھی طریقے سے ساری معلومات پہنچائیں جو بھی ان کا موضوع ان کو دیا گیا ہے. اور میں نے کل بھی یہ بات آپ کو بتائی تھی اور آج پھر میں آپ کو یہ بات معور کرا رہی ہوں کہ سندھ لائیو اسٹاک ایکسپو 2nd ایڈیشن کی سب سے اچھی بات اس ٹیکنیکل سیمینار کی, اس سیشن کی یہ ہے کہ یہاں آپ کو
بہت ہی زبردست قسم کے اسپیکرز جن کی اپنی بہت اچھی ریسرچ اور خاص طور پہ وہ تھنک ٹینکرز یہاں پہ پاکستان کے موجود ہیں سارے، نہ صرف سندھ سے بلکہ دیگر اور حصوں سے بھی پاکستان کے، جو کہ آپ کو وہ ساری معلومات فراہم کر رہے ہیں جو کہ آپ کو اتنی آسانی سے نہیں ملتی. وہ بہت تیاری سے اپنی ساری معلومات لے کر آپ کے لیے آئے ہیں اور بغیر کسی چارجز کے فری آف کاسٹ سندھ گورنمنٹ نے آپ کے لیے انیشیٹو لیا ہے ڈپارٹمنٹ آف لائف اسٹاک اینڈ فشریز نے، کہ وہ آپ کو یہ ایک پلیٹ فارم سے ساری چیزیں مہیا کر رہا ہے. تو پلیز میری درخواست آپ سب سے یہی ہے کہ آپ اس کو تحمل سے بیٹھ کر سنیے، آپ ہی کے لیے اس میں فائدہ ہے. اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں اور اپنے دیگر اسپیکرز کو مدعو کریں یہاں ایک کے بعد ایک، میں چاہوں گی مس شبنم بلوچ کو کہ وہ آگے آ جائیں اور میں دعوت دوں گی چیف سیکرٹری سندھ جو کہ اس سیمینار کو چیئر کر رہے ہیں سید ممتاز علی شاہ صاحب کو، اور ساتھ ہی اعجاز احمد بہیسر صاحب کو جو کہ سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ میں، کہ آگے آئیں اور آ کے انہیں سووینیر کا تحفہ پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. زبردست، ایک مرتبہ پھر آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. پتہ چلے کہ یہاں لوگ بیٹھے ہوئے سو نہیں رہے. اس ٹیکنیکل سیمینار کو اب ہم آگے بڑھائیں گے اور ہمارے دیگر معزز مقررین بھی یہاں موجود ہیں، اور میں چاہوں گی محبوب الحق صاحب سے جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ گورنمنٹ آف سندھ کے، کہ وہ آگے آئیں اور آگے انیشیٹوز آف SETF اور لائف اسٹاک اینڈ فشریز سیکٹر کے اوپر بات کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں محبوب الحق صاحب کو دعوت دیتی ہوں میں. عزت مآب سید ممتاز علی شاہ صاحب چیف سیکرٹری سندھ، جناب اعجاز میسر صاحب سیکرٹری لائف اسٹاک، کمشنر حیدرآباد اعجاز عباس بلوچ صاحب، ہمارے نذیر کلوڑو صاحب، معزز خواتین و حضرات السلام علیکم. میں سب سے پہلے اعجاز میسر صاحب اور منسٹر صاحب کو کانگریچولیشنس دوں گا، بہت سی مبارکباد دوں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا شو اس حیدرآباد میں قائم کیا اور بہت ہی سکسیزفلی کیا، اور مجھے امید ہے کہ اس کو اب ایک ایئرلی فیچر بنا دیا جائے گا اور اینول بیسس پہ اس کو مختلف شہروں میں کیا جائے گا. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ حکومت سندھ کا لائف اسٹاک اور ایگریکلچر میں انویسٹمنٹ کو انکریج کرنے کے لیے یہ شعبہ قائم کیا گیا ہے، اور ہمارا مقصد ہے کہ آپ جدید بنیادوں پہ زراعت میں اور لائف اسٹاک میں مختلف پروجیکٹس لگائیں، اور میں آگے آپ کو بتاؤں گا کہ کون کون سے پروجیکٹس ہم نے سپورٹ کیے ہیں، کیا ان کا پوٹینشیل ہے اور کس طرح آپ بھی اس سے مستفید ہو سکتے ہیں. تو جیسے میں نے آپ کو بتایا ہمارا مقصد ہے زراعت میں انویسٹمنٹ کروانا، لائف اسٹاک میں انویسٹمنٹ کرانا، یہ ہمارے ایک ویژن اور مشن کے مطابق ہے. تو جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ ہم آپ کو ان پروجیکٹس لگانے میں ٹیکنیکل اسسٹنس دیتے ہیں. ٹیکنیکل اسسٹنس کے بعد فائنینشیل اسسٹنس آتی ہے مارک اپ سبسڈی کے اعتبار سے، اور یہاں پہ ہمارا ایک ایگزیبیشن ایریا میں اسٹال بھی لگا ہوا ہے، وہاں پہ آپ کو تمام معلومات دی جائے گی. اور ہمارے ساتھ 5 بینک الفلاح بینک، عسکری بینک، میزان بینک،
البرکہ بینک اور اسٹیٹ بینک بھی موجود ہے، ان کے اسٹالز بھی وہاں موجود ہیں. وہ آپ کو ان شعبوں میں جو فنڈنگ کے حوالے سے ان کی اسکیمز ہیں، ان کے پروڈکٹس ہیں، تمام جانکاری آپ کو وہاں ملے گی. اور حکومت سندھ جب آپ بینک سے لون لیں گے تو اس کا مارک اپ حکومت سندھ پے کرے گی اور آپ کو صرف اس کا پرنسپل اماؤنٹ دینا پڑے گا. یہ ایک بہت بڑی فیسلٹی ہے اور اس فیسلٹی سے تقریباً ہم نے پچھلے 8 سالوں میں 7 ارب روپے کے پروجیکٹس لگا چکے ہیں. یہ تمام وہ پریورٹی کلسٹرز ہیں. ٹاپ پہ ڈیری اینڈ لائف اسٹاک آپ دے سکتے ہیں، پولٹری ہے یہ، اور تمام فشریز اس میں شامل ہیں. ہارٹیکلچر کے مختلف مینگو، بنانا، ڈیٹس، گوابا. پھر رائس ایک ہماری بہت بڑی سب کلسٹر ہے جس پہ ہم یہ سہولت دے رہے ہیں. کاٹن ہے، ریڈ چلیز ہے. اور اس وقت ہمارے درمیان محمد عباس بلوچ صاحب کمشنر حیدرآباد ہمیں جوائن کر چکے ہیں. میں درخواست کروں گی ان سے کہ وہ اسٹیج پر آ جائیں اور اس سیشن کو آبزرو کریں. چیف گیسٹ ہمارے آج کی تقریب کے محمد عباس بلوچ، آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے ان کے لیے. تمام شعبوں میں ہم آپ کو ٹیکنیکل اور یہ فائنینشیل اسسٹنس دے رہے ہیں. یہ وہ تمام پروجیکٹس ہیں جو اب تک یہ مارک اپ کی سہولت دے چکے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں تقریباً جو ٹوٹل جو پروجیکٹ کی سائز ہے اٹ کراسز اباؤٹ 9.9 بلین روپیز. اور مجھے امید ہے کہ اس ایونٹ کے بعد ہمیں اور اپلیکیشنز آئیں گی تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچا سکیں. یہ ایئر وائز جو انویسٹمنٹ موبلائز بھی ہے یہ اس کے فگرز ہیں. یہ ہمارے پارٹنرز ہیں. ایس سی ٹی ایف بلیو کرتا ہے ویری میننگ فل کولیبریشنز میں، اور یہ وہ تمام ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کے ہم ایس سی ٹی ایف کی معاونت کو آگے بڑھا رہے ہیں، جس میں تمام بینکس ہیں، اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے، ڈونر ایجنسیز ہیں، ایس سی سی پی ہے اور مختلف ادارے ہیں جو کہ آپ کے ان تمام زراعت اور کیٹل فارمنگ کے حوالے سے جو پروجیکٹس ہیں ان کو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لانے میں، ان کی فائنینسنگ کرنے میں، ان کی ریگولیشنز میں آپ کی مدد کرتے ہیں. یہ وہ ہماری پہلی اسکیم ہے رائس کے حوالے سے اسٹیٹ بینک کے ساتھ مل کے ہم نے رول آؤٹ کی. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ وہ ملز ہیں جو اپ گریڈ ہونے سے پہلے تھیں. یہ دے ول ناٹ لک لائک یہ فوڈ پروسیسنگ یونٹس نہیں لگتے. ہماری معاونت ملنے کے بعد ان کی اپ گریڈیشن بھی ہے اور اب یہ یونٹس ایک پراپر انٹرنیشنل معیار کے مطابق، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کے مطابق آپ کو نظر آئیں گے فوڈ پروسیسنگ یونٹس. اس سلائڈ میں آپ دیکھیں گے کہ ڈیری کے شعبے میں موسٹ ماڈرن ڈیری فارم اور پھر اس کی تمام ویلیو چین کو کور کرتے ہوئے ریٹیل تک ڈیری لینڈ جیسا پروجیکٹ وہ بھی ہماری معاملت سے لگا. اور ہماری خواہش ہے کہ آپ جیسے وہ حضرات جو ڈیری میں انٹرسٹڈ ہیں وہ آگے آئیں. ہم آپ کو تمام ٹیکنیکل اسسٹنس دیں گے، آپ کو فائنینسنگ میں مدد کریں گے اور آن ٹاپ آف اٹ اس کا مارک اپ بھی اس کی حکومت میں کریں گے. یہ وہ میٹ پروسیسنگ کمپنی ہے. اس کو ہم نے پیکیجنگ میں سہولت دی تھی اور یہ ہماری انٹرونشن سے پہلے تک صرف میٹ بزنس میں تھے. ہم نے ایس سی ڈی ایف نے ان کو ٹیکنیکل اسسٹنس دی اور انہوں نے جو آفل ہوتا ہے اس کا پروسیسنگ یونٹ لگایا. اور آپ کو یقین نہیں آئے گا پہلے سال میں انہوں نے جو انتڑیاں اور اوجڑی اور اس قسم کی جو آفلز ہیں اس کی پروسیسنگ میں انہوں نے پہلے سال میں 1 ارب روپے کا ٹرن اوور کیا. تو اس قسم کا پوٹینشیل ہمارے ایگریکلچر لائف اسٹاک میں ایگزسٹ کرتا ہے اور ہم آپ کو اس کو کیسے پروفیٹیبل بنایا جائے، کیسے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ پہ لیا جائے اس کی آپ کو تمام معاونت فراہم کریں گے. یہ میکینائزڈ فارمنگ
جس سے ایفیشنسیز آئیں گی, آپ کی کاسٹ نیچے جائے گی, اس کو ہم نے انٹروڈیوس کرایا. یہ سائلیج کا بزنس دادو میں بات سعید آباد کے قریب ایک فارم ہے, انہوں نے بیلر, اس کا ہارویسٹر اور وہ تمام چیزیں جو مینولی کی جاتی ہیں سائلیج ڈیولپ کیا ہے. اور اس میں جو تمام مشینری انہوں نے یورپ سے امپورٹ کی, بینک الفلاح سے فائنینس کرایا, اور حکومت سندھ نے ان کو مارک اپ کی سبسڈی دی. اور یہ اب وہ جو ونٹر منتھس ہیں جس میں گرین فاڈر اویلیبل نہیں ہوتا ہے, ہمارے ڈیری فارمز کو یہ سائلیج فراہم کر رہے ہیں. یہ سید ڈیری فارم ہے جو جس کو ایسی کی. اسی طرح پولٹری میں آج کل پولٹری میٹ کی آپ قیمتیں دیکھتے ہوں گے, 400 روپیہ کے جی ہو گیا. اس کا ریزن یہی ہے کہ سندھ کی ضروریات کے مطابق جو کنٹرول شیڈز ہیں, اس کے بریڈر فارمز ہیں, اس کی ہیچریز ہیں, اس حساب سے نہیں لگی. تو ہم نے اس ویلیو چین میں تمام وہ ایسے لنکیجز جو مس کرتے ہیں, یہ ہم نے ماڈرن بریڈر فارم پولٹری کے ٹنڈو الیار میں لگوایا ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ اور بھی انٹرپرینیورز اس میں آگے آئیں گے اور یہ تمام جو گیپس ہیں ہماری ویلیو چین میں اس کو کمپلیٹ کریں گے. یہ مریگا پولٹری فارم جس میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کی بھرپور سہولت تھی, آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ پولٹری کا ایک اور پروجیکٹ ہے جو کہ ڈچ وہاں کی ایک کمپنی فریزن ایگز اس کے جے وی میں لگا ہے, اور اس میں بھی گورنمنٹ آف سندھ ان کو مارک اپ سبسڈی دے رہی ہے. اور یہ پولٹری میں یورپ میں جو ہمارا ایگ ہے وہ پیسچرائز ہوتا ہے تقریباً 50% آف انٹائر پروڈکشن. یہ سندھ کا پہلا یونٹ ہے, اور ہمیں امید ہے کہ جس طرح کی اس یونٹ کی پرفارمنس رہی ہے, دے آر میکنگ گریٹ پروفٹس, اور اسی قسم کے پروسیسنگ یونٹس, ویلیو ایڈیشن اور ایفیشنسیز لانے والے یونٹس کی ضرورت ہے. چیف سیکرٹری صاحب نے اس کو 2019 میں اناگریٹ کیا تھا, اور آج یہ دے آر ڈوئنگ گریٹ بزنس, اور یہ ہالینڈ کی کمپنی کی مدد سے لگا ہے. یہ ریڈ چلی کلسٹر میں فرسٹ ٹائم ایگری کموڈیٹی الیکٹرانک ٹریڈنگ پلیٹ فارم کا پائلٹ ہم نے کیا, اور فرسٹ ٹائم الیکٹرانک ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ریڈ چلی ٹریڈ کی, اور اس میں ہمارے جو کولیبریشن تھی ٹریڈنگ پلیٹ فارم کی وہ مرکنٹائل ایکسچینج کے تھرو دی گئی. ایس جی ایس نے سرٹیفکیشن دی پروڈکٹ کی اسی کوالٹی کے حوالے سے, اور ایجلٹی نے لاجسٹک کی سپورٹ دی. اور یہ پروجیکٹ جو ہے ہماری کوشش ہے کہ جس طرح ریڈ چلی الیکٹرانک ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ٹریڈ کی ہے, اسی طرح اور بھی ہماری جو زرعی کموڈیٹیز ہیں, ڈیٹس ہیں, مینگوز ہیں, رائس ہے, کاٹن ہے, یہ بھی اسی ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ ٹریڈ کریں. اس سے یہ ہے کہ کسان کو بڑی سہولت ملی. جہاں منڈی میں آپ کو 30 سے 60 دن کا کریڈٹ ہوتا ہے, وہاں پہ اس ٹریڈنگ پلیٹ فارم کے تھرو کسان کو 3 دن میں پیمنٹ ہو رہی ہے, اور اس کو کوالٹی کا بھی پریمیم دیا جا رہا ہے. تقریباً منڈی سے اس ٹریڈنگ پلیٹ فارم پہ 20% پرائس زیادہ مل رہی ہے فارم. یہ کچھ تصاویر ہیں اس جہاں جو ہم نے چینجز لائی ہے جس سے یہ بہتری آئی ہے, اور اس کی کوالٹی بھی امپروو ہوئی. کنونشنلی یہ پہلے زمین پہ کوری زمین پہ اس کے لگتے تھے انبار, اور اب اس کو میٹس کے تھرو ڈرائی کیا جا رہا ہے. یہ بلو میٹرک نوری آباد انڈسٹریل ایریا میں وہ جو ہمارے ایکزوٹک ویجیٹیبلز ہیں جو کہ آف سیزن میں جس کے ریٹس بہت بڑھ جاتے ہیں, یہ راؤنڈ دا ایئر اس کی پروڈکشن ہوتی ہے. اور یہ جتنی اس فارم کی انڈسٹریل ایریا میں یہ فارم لگا ہوا ہے, یہ ورٹیکل فارمنگ کر رہے ہیں. یہ آپ نے ایگزیبیشن میں بھی اس کے اسٹالز دیکھے ہیں. انہوں نے بینک سے لون لیا, سندھ گورنمنٹ کو مارک اپ دی, اور یہ آپ کو میں بتاتا چلوں کہ اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ جو جتنی پروڈکشن ہے اس فارم کی وہ ڈیلی بیسس پہ سولڈ آؤٹ ہے. ان کا کوئی مال بچتا نہیں ہے, خراب نہیں ہوتا, اور اس کی ڈیمانڈ اتنی ہے کہ مڈل ایسٹ سے بھی اس کے پاس ڈیمانڈ ہے جو یہ کیٹر نہیں کر پا رہے ہیں. تو اس پہ بھی جو ٹیکنیکل اسسٹنس ہے ہمارے ایس سی ڈی ایف کے فورم پلیٹ فارم پہ آپ کو تمام دی جا سکتی ہے. آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو تمام پروجیکٹس ہیں بہت وائبل ہیں, اور ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس طرف آئیں.
یہ ہمارے بینکس کے ساتھ جو ایگریمنٹ ہے، بینک آپ کو لون دے گا، SCDF ودن 7 days آپ کو اس لون کی جو مارک اپ سبسڈی اس کا اپروول دے گا، اور آپ کا کاروبار پہ ایک بڑا پازیٹیو امپیکٹ آئے گا۔ یہ وومن انٹرپرینورشپ کے حوالے سے بتا دوں، کل انشاءاللہ ہم وہ 2 خواتین چھوٹے جو باٹم آف دا پیرامڈ میں ہیں ان کو بینک کے تھرو لون ملا، ایک کو ٹریکٹر خاتون ٹریکٹر خرید رہی ہیں، اس کے لیے اس میں مارک اپ سبسڈی ملے گی بینک کی۔ تو وہ جو تمام خواتین جو سمجھتی ہیں کہ کاروبار کے لیے ان کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم سے رابطہ کریں۔ بینکس بہت ولنگ ہیں ایسی خواتین جو کہ بزنس مائنڈ سیٹ رکھتی ہیں ان کو پیسے دینے کے لیے۔ تو یہ خواتین کچھ کیٹل فارمنگ کے لیے ان کو کچھ 4 جانور ہیں، 8 لاکھ روپے کا لون ہے، اس پہ ان کو مارک اپ دیا جائے گا۔ اسی طرح دوسری خاتون ہیں وہ اپنے فارم پہ میکنائزیشن ٹریکٹر خرید رہی ہیں، ان کو مارک اپ دیا جائے گا۔ یہ سندھ میں ماڈرن فروٹ پروسیسنگ یونٹ خیرپور اسپیشل اکنامک زون میں 700 ملین کی لاگت سے لگایا جا رہا ہے، اور انشاءاللہ اس سیزن میں یہ پروڈکشن میں آ جائے گا۔ آخر یہ میری آخری سلائیڈ ہے، سندھ انڈس ڈیلٹا ریجن کے لیے ڈچ فنڈ فار کلائمیٹ اینڈ ڈیولپمنٹ، اس کی 170 ملین یورو کی گرانٹ کا ٹوٹل سائز ہے، اور وہ 2 سے 3 لاکھ یورو کی گرانٹ دیں گے آپ کو آرگینک فارمنگ میں ویسٹ جو ہے ہمارا ایگرو ویسٹ اس کی پروسیسنگ کے لیے اور ایکوا کلچر کے لیے۔ اور یہ گرانٹس WWF ورلڈ وائلڈ لائف فنڈ نے SCDF کو اپروچ کیا ہے کہ اس کو رول آؤٹ کرنے، سندھ میں اس کی آف ٹیک کرنے اور اسٹیک ہولڈرز تک پہنچانے کے لیے ہم سے وہ خواہاں ہے کہ ایگریمنٹ کیا جائے اور آپ لوگوں تک اس گرانٹ کو پہنچایا جائے۔ اسی طرح یہ پرائیویٹ فائنینس ایڈوائزرز نیٹ ورک ہے، یہ بھی جو زراعت میں آپ کو سولر یا بایو گیس یا ایسے پروجیکٹس میں فنڈنگ کی ضرورت ہوتی ہے اور بینکس وہاں فنڈنگ نہیں دیتے، تو یہ USAID کا ایک فنڈ ہے جس کی اپلیکیشن جو ہے گرانٹ کو لینے میں آپ کی ہم مدد کریں گے۔ بہت بہت شکریہ۔ میں ہمارے SCDF کی کلپ ہے وہ کائنڈلی اگر آپ پلے کر دیں۔ Sindh Enterprise Development Fund, supporting entrepreneurship, creating employment, making dreams come true. SCDF was truly instrumental. Normally آپ گورنمنٹ آرگنائزیشن کے پاس جاتے ہو تو آپ پرسیو کرتے ہو کہ وہ بھی سلو، صحیح طرح کا رسپانس نہیں ملے گا، لیکن SCDF میں my experience was phenomenal. This was a really big perception changer for me. SCDF نے جو سپورٹ کی ہے اس پروجیکٹ کو سندھ گورنمنٹ کی طرف سے اور SCDF کی طرف سے ایک بہت زبردست قسم کی یہ سپورٹ ہے۔ سندھ صوبے میں جو اسکیم لائی گئی ہے گورنمنٹ کی طرف سے شاید پوری دنیا میں کہیں بھی ایسی اسکیم نہ ہو۔ فار دا پیپل اینڈ فارمرز آف سندھ ٹو سپورٹ دیم، یہ لے کر آئیں تاکہ لوگ آئیں، آگے بڑھیں اور کام کریں۔ Strengthening agriculture by provision of subsidized credit for improving on-farm practices, technology, modern machinery and innovation. ریفریش کی کامیابی کا سفر جو ہے وہ ایک خواب کی طرح ہے۔ ہم نے چھوٹے چھوٹے بیبی اسٹیپ سے بھی اسٹارٹیڈ اور آج الحمدللہ ہم بڑی کمپنیوں میں شمار ہوتا ہے ڈے فریش کا، اور آج ڈیری لائن کا برانڈ ڈے فریش ایک بلین روپی برانڈ بن۔ جب ہم نے اسٹارٹ کیا تو SCDF کے ساتھ ہماری انٹریکشن ہوئی اینڈ دس گیو اس دس فیسلٹی جس پہ انیشیل اسٹارٹ اپ پہ ہمیں بڑی آسانی ہے۔ میں آپ سب کو بھی یہ ریکمینڈ کروں گا کہ جو ہے آپ اس اپرچونیٹی سے فائدہ اٹھائیں۔ دس از اے ویری گڈ اپرچونیٹی، سندھ گورنمنٹ کا اس میں بڑا رول ہے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ سندھ میں کام نہیں ہو رہا، سندھ میں بہت کام ہو رہا ہے، گورنمنٹ لیول پہ بھی ہو رہا ہے اور پرائیویٹ سیکٹر بھی کام کر رہا ہے۔ SCDF اس نے بڑا کرٹیکل ایک پارٹ پلے کیا ہے ٹو کنیکٹ فارمرز
ود ایکسپورٹرز تاکہ بیسکلی ان کا مقصد کیا ہے میں اس پہ اسٹریس کروں گا. ان کا مقصد یہ ہے کہ پوری ویلیو چین کور کریں. Facilitating agri-economy by promoting value addition and inculcating best practices. یوزلی ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ ٹاپ ٹو باٹم ہوتا ہے نا, یہ باٹم ٹو ٹاپ ہے, یعنی نیچے سے لے کے ٹاپ تک ہوتا ہے. اور یہی وجوہات ہے کہ جو کی وجہ سے فارمر جو ہے نا وہ ایکسپورٹر بن گیا ہے, یا فارمر جو ہے نا وہ مشین سے یا ملر بن گیا ہے, جو بھی آپ اس کو کہہ دیں, یعنی باٹم ٹو ٹاپ لانے والی ایسی نہیں کار ہو رہا ہے. To harness Sindh's true potential, connecting farmers and producers to local and international markets. Especially like to thank the Investment Department, Government of Sindh, Secretary S.M. Ali Mangi Saab and Mehboob ul Haq Saab for providing us this opportunity. The Tiger subsidy which they have provided us has been extremely beneficial, and it has taken care of a lot of risks involved. یہ بہت اچھا فنکشن ہے, ہمیں اندازہ نہیں تھا کہ یہ اتنا کامیاب ہو جائے گا. آج کے پروگرام سے لگتا ہے کہ یہ آئندہ سالوں میں ایک مستقل ایونٹ بن جائے گا حیدرآباد میں. محبوب صاحب نے اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن اور ڈویژنل ایڈمنسٹریشن نے مل کے یہ فنکشن کیا ہے بہت کم وقت میں اور بہت اچھا. Livestock, dairy, fisheries, poultry and agriculture exhibitions are Government of Sindh's signature event. Working along seed-to-shelf model to identify gaps in agriculture value chain, turning them in viable commercial opportunities. میرے کو 1 کروڑ روپیہ سبسڈی ملی ہے, تو اس کی مدد سے میں نے بڑا یونٹ, کافی مجھے اس میں مدد ملی, تو میں نے بڑا یونٹ لگایا. ابھی ہم نے نیا پلان لگایا ہے. ابھی اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے جو پلان لگایا ہے اس سے ہم بہت خوش ہیں. آپ بھی جو ACDF سے سبسڈی سے اب بھی فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ ان میں لوگوں کا روزگار بنے گا اور پلان آپ کا چلتا رہے گا, ایک کوالٹی بنے گی. آگے چل کے آپ اپنے جو ایکسپورٹ کرتے رہو گے تو یہ آپ کے لیے فائدہ رہے گا. تھینک یو ACDF. It is Sindh government's resolve to revive and modernize and upgrade Sindh's agriculture and agri-economy. We support innovation, we support mechanization, we support efficiencies for exportable surplus. بہت بہت شکریہ. آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے محبوب الحق صاحب کے لیے, کیونکہ جو وہ بات سمجھا رہے تھے اور بتانا چاہ رہے تھے, اگر آپ نے غور سے سنی ہو تو آپ کے لیے بہت ہی زبردست معلومات تھی اس سارے گفتگو میں ان کی جو وہ یہاں فرما رہے تھے. کیونکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عمومی طور پر جب آپ کوئی اپنا کاروبار شروع کرتے ہیں یا اس کو آگے وسیع کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ جب بینک کے پاس جاتے ہیں اور وہاں سے آپ کو قرضہ لینا ہوتا ہے تو جو درمیان میں سود کی رقم ہوتی ہے جس کو ہم انٹرسٹ ریٹ کہتے ہیں وہ بہت زیادہ ہوتا ہے. اور خاص طور پہ آپ کو جو مالی معاونت کے علاوہ ویسے بھی دیگر معاونت کی ضرورت ہوتی ہے وہ بھی دینے والا کوئی نہیں ہوتا. تو یہ سندھ گورنمنٹ کا میں سمجھتی ہوں کہ بہت زبردست انیشیٹو ہے کہ اس طرح سے انہوں نے سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ کے نام سے یہ ڈپارٹمنٹ اسٹارٹ کیا ہوا ہے. اور جس طرح سے ابھی آپ نے دیکھا بھی پریزنٹیشن کے اندر سارا کہ بہت ہی زبردست قسم کا یہ آئیڈیا ہے. اور اگر آپ میں سے کوئی بھی چاہتا ہے ایسا ہے کہ وہ آگے جا کے اپنا کوئی کاروبار کرے لائف اسٹاک کے حوالے سے بھی یا ادر اس میں, اور خاص طور پہ قرضہ لینا چاہتا ہے, بینک کے پاس جانا چاہتا ہے یا کوئی اور دیگر معاملہ چاہتا ہے, تو وہ اس ڈپارٹمنٹ سے ضرور رابطہ کر سکتا ہے. اور اس کے لیے ایک دفعہ پھر آپ بھرپور تالیاں بجا دیں. ایک دفعہ اپنے لیے تالیاں بجا دیں. دیکھوں تو کہ آپ لوگ کتنا اپنے لیے کتنی تالیاں بجا سکتے ہیں. چلیں جی آگے بڑھتے ہیں. ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے حافظ وسیع احمد صاحب جو کہ CEO ہیں ایگری انیشیٹوز پاکستان کے. میں ان سے درخواست کروں گی کہ وہ آگے آ کے اس حوالے سے ماڈرن ٹرینڈز ان فوڈ پروڈکشن کے حوالے سے گفتگو کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں جی دعوت کریں گے حافظ وسیع احمد صاحب کو. تالیاں.
जनाब चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक कमिश्नर साहब, महबूब साहब और लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई है ये आज का और कल का प्रोग्राम देखकर, और मेरी ख्वाहिश ये है कि जैसे जानवर हमने बाइट देखे हैं और जिस किस्म की इनोवेशन हमने बाइट देखी हैं, ये आगे बढ़ती रहें और पाकिस्तान इस तरह इक़्तिसादी तरक्की करता रहे। इसलिए कि पाकिस्तान की तरक्की जो है वो दो चीज़ों में मुज़मिर है, सलामती मुज़मिर है एटॉमिक पावर होने के अंदर, और इक़्तिसादी हालत मुज़मिर है एग्रीकल्चर और लाइफ स्टॉक के आगे बढ़ने से। मैंने ज़िंदगी के 30 साल अफ्रीका, मिडल ईस्ट और यूरोप में गुजारे हैं, और अब ये कंपनी मैंने यहाँ पर बनाई है, और इसका मकसद ये है कि जो कुछ पाकिस्तान में नहीं हो रहा है उसको हम पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करें और मुल्क की तरक्की को आगे बढ़ाएं। तो इस वक्त हम आगे करें। ये हमारे इनिशिएटिव्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं, क्वालिटी फीड है, क्वालिटी सीड है। आगे जी, ये मेजर फॉरेन इशूज़ हैं, इसको भी आगे करेंगे, टाइम बहुत कम। चले आगे। ये दिस इज वेरी इम्पॉर्टेंट, सेल्फ असेसमेंट। ये मैं भी हो सकता हूँ अपने बाल काले करवा कर और शेव शुरू करके शीशे के सामने आकर अपने आप को समझ सकता हूँ कि मैं 50 ईयर्स का हूँ, लेकिन जब ये शीशे के सामने जाऊँगा तो शीशा मुझे बताएगा कि मेरी क्या एज है और मैं क्या हूँ। ये इतने खूबसूरत जानवर और बाइट हमने देखी हैं, क्या पूरे पाकिस्तान में ऐसा है? क्या पूरे पाकिस्तान का जो ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान जो कुछ कह रहा है वो ऐसे ही है? अगर हम इस बात को जान लें तो वी कैन मूव फॉरवर्ड। जी आगे, आगे और आगे और आगे, पीछे। जब पाकिस्तान बना, अकॉर्डिंग टू ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान 47 के अंदर हमारे पास 12 मिलियन चौपाई थी, और आज 2016 की बात है 85 मिलियन चौपाई है, और उस वक्त एरिया अंडर फॉडर प्रोडक्शन इट वाज 20%, और आज 20% नहीं है बल्कि 11%। इसका मतलब यह है एक रोटी जो पहले 4 को दी जाती थी, अब वही रोटी जो है वो 12 में तकसीम होती है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने जानवरों से भरपूर पैदावार नहीं ले रहे हैं, और अगर कोई ये समझ रहा है कि हम भरपूर पैदावार ले रहे हैं तो फिर बड़े हैरानी की बात है। आगे चलें। दुनिया के अंदर ये चल रहा है कि जानवरों की तादाद कम हो रही है और पैदावार बढ़ रही है। हमारे यहाँ उलट काम है कि हमारी पैदावार घट रही है और जानवरों की तादाद बढ़ रही है। अब 3 चीज़ें जो हैं ये इंसानों के अंदर भी और लाइफ स्टॉक में भी बड़ी ज़रूरी है। एक अच्छी पैदावारी सलाहियत, एक अच्छा माहौल और एक अच्छी ग़िज़ा। इससे पहले कि कोई चिट मेरे पास आ जाए, मैं अपनी बात को जल्द ख़त्म करना चाहता हूँ कि आगे मूव करें। ये देखें, ये एक सच्ची कहानी है। ये तीनों चीज़ों को फैसलाबाद की ये खातून है, अभी ज़िंदा है। इसकी पहली शादी डाकू से हुई, वापस करें। पहली शादी डाकू से हुई, और गांव वालों ने शादी डाकू से इसलिए की कि वो डाकू बहुत बड़ा डाकू था, और उसका ख्याल ये था कि इस बड़े डाकू के दामाद बनने के बाद छोटे डाकू से की याद मिल जाएगी। लिहाजा उसे एक बच्चा पैदा हुआ। अनफॉर्चुनेटली वो डाकू पुलिस मुकाबले में मारा गया। अब इस गांव के अंदर एक शेख साहब रहते हैं, ये दुकानदार थे। इन्होंने कहा कि मैं यतीम बच्चे की परवरिश कर लूँगा। उससे एक बच्ची पैदा हुई, एंड शी बिकेम बिजनेस वूमन। अब शेख साहब फौत हो गए और 2 बच्चे थे और ये खातून थी। इसने तीसरी शादी की और वो मस्जिद के मौलाना साहब से की, और मौलाना साहब के 4 बच्चे पैदा हुए और चारों के चार हाफिज़ कुरान थे।
اب یہاں پر جو چیز صاف نظر آتی ہے کہ ڈاکو کے گھر میں اور شیخ صاحب دکاندار کے گھر کے اندر اور مولوی صاحب کے گھر کے اندر روٹی کی کمی کبھی نہیں ہوتی. اس ماحول نے ایک کو ڈاکو بنایا, ایک کو بزنس وومن بنایا اور ایک کو قرآن مجید کا حافظ قرآن بنایا. تو یہ تین چیزیں جو ہیں یہ ہمارے لائف سٹاک میں ہیں. یہ 5000 سال پرانا جو پل کا جو پکچر ہے, کیا ہم اس سے آگے ہیں یا اس سے پیچھے ہیں یا یہاں پر کھڑے ہوئے ہیں, یہ ہمیں دیکھنا ہے. آگے وہ کریں گے. اب یہ ذرا تصویر دیکھیں, یہ استاد ہے اور سو رہے ہیں اور آگے بچے پڑھ رہے ہیں. یہ دس از اباؤٹ یو, فارمرس کے بارے میں. اگر آپ سو رہے ہیں تو اس سکول کا بچہ کوئی حیدرآباد بورڈ میں فرسٹ نہیں آ سکتا. لہذا فارمر کا جاگنا بہت ضروری ہے. آگے یہ تین مقامات آتے ہیں جب چارے کی قیمت پیدا ہوتی ہے. ابھی سر نے بڑی پیاری بات کی کہ سردیوں میں چارہ نہیں ہوتا. اب یہاں جانوروں میں اور انسانوں میں فرق ہے. جانور صبح جو کھاتا ہے شام کو وہی کھانا چاہتا ہے. اگر ادھر بیٹھتا ہے تو کل کو بھی وہ یہی بیٹھے گا. اگر وہاں بٹھا دیں گے تو اس کے دودھ کی پیداوار کم ہو جائے گی. لیکن انسان ڈفرینٹ ہے. وہ صبح کچھ اور کھائے گا, دوپہر کچھ اور کھائے گا, شام کو کچھ اور کھائے گا. آج وہ کسی اور جگہ پر جا کر سو رہا ہے, کل کو کسی اور جگہ پر سو رہا ہے, اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. لیکن جانور کے لیے ضروری ہے کہ اس کی خوراک تھرو آؤٹ ایئر ایک جیسی ہو اور اتنی ہو جتنی اس کی ضرورت ہو. آگے چلیں. اگر ہم یہ کھلائیں گے, یہ طرح آپ دیکھ رہے ہیں, پھر کیا ہوگا؟ واپس اگر ہم یہ کھلائیں گے, اس کے بارے میں کسی شاعر نے کہا تھا کہ تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے, تمام پیڑ جلا کر خود اپنے ہاتھوں سے عجیب شخص ہے سایہ تلاش کرتا ہے. وہ یہ خوراک کھلا کر کس قسم کا دودھ, کس قسم کے بچے اور کس قسم کی صحت اور کس قسم کا گوشت آپ کو ملے گا. آگے اب یہ 4 چیزیں ہیں 5 جو ہمیں ماڈرن ٹرینڈز ان فارڈر پروڈکشن میں تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے. یہ غذا ہے, پٹا ہے, چارہ ہے, خشک چارہ ہے, سب چارہ ہے. خشک چارے کے بارے میں انہوں نے بتایا. اور ایک بات میں چلے گیا, یہ 4 چیزیں ایک فارڈر میں چاہیے, اس کو ٹھیک ہونا چاہیے. میرے سب بھائی جانتے ہیں کہ سب سے زیادہ لائف اسٹاک فارمنگ میں 60% خرچہ خوراک کا ہے. دوسرا اس کی نیوٹریشن پوری ہونی چاہیے. اور تیسرا یہ ہے کہ وہ تھرو آؤٹ کی اویلیبل ہونی چاہیے. اب یہ ایک طریقہ تو یہ ہے, یہ جو پرانا دستوری طریقہ ہے, ہم چاہیں تو اس مصیبت کا علاج کرتے ہیں. اب ماڈرن ٹرینڈ میں جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے, ہمارا فیوچر اس بات پر ہے کہ ہے اور سائلنس کے اوپر ہم جائیں, جو ہم جا رہے ہیں. فارڈر ٹریز ایک نیا ٹرینڈ ہے. ایسے درخت جو جانوروں کی خوراک کا لذیذ چارہ ہے, کراپ فرینڈلی ہے, کراپ کی زمین کی فرٹیلیٹی کو آگے بڑھاتے ہیں. آگے اور پھر ہائیڈروپونک فارڈر ہے. اینڈ سائلنس, یہاں سائلنس کی بات کی گئی کہ وہ فلانے فارم میں بھی بنا اور فلانے فارم میں بھی بنا. آپ لوگوں کے لیے بڑی حیران کن بات ہوگی کہ اس پاکستان میں 2001 میں سب سے پہلے سائلنٹ بیل جس آدمی نے بنائی وہ آپ کے سامنے کھڑا ہوا بیک ان 2011. اور الحمدللہ ابھی تک پاکستان کے اندر کسی زرعی سائنسدان نے اگر 3 یونائٹڈ نیشن کے فرسٹ ایوارڈ لیے ہیں, وہ بھی میں آپ کے سامنے کھڑا. اور میں یہی چیز آپ لوگوں میں منتقل کرنا چاہتا ہوں. یہ اور سائنس آگے چلے. یہ دیکھیں, یہ ایگریکلچر یونیورسٹی کا فوٹو ہے اور یہاں سورگم کا پودا ہے اور 15 فٹ لمبا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس بیج اچھا ہے اور اسی ایکڑ میں سے آپ زیادہ پیداوار لے سکتے ہیں تو آپ کا مسئلہ حل ہو سکتا ہے. آگے جی, یہ پیداوار دیکھیں, یہ دیکھیں, یہ چھلی اتارنے کے بعد, کواب اتارنے کے بعد بھی یہ کافی دیر تک یہ سبز رہتا ہے اور اس کا بہترین سائلیج بنا سکتے ہیں. آگے یہ دنیا آپ لوگ سب لوگ گندم کو گاتے ہیں, آدھی پوری تھریشر برباد کر دیتا ہے. یہ نیا ٹریکٹر آنے والا ہے, نیا ہارویسٹر آنے والا ہے,
जो सिर्फ दानों को लेगा, ऐसे चूसेगा, बाकी नीचे पूरी की पूरी पूरी रह जाएगी जिसकी ये बेले मिलेगी। तो 50% जो बर्बाद हो जाता है, यू विल सेव इट। आगे जी, ये है, आप देखते हैं रोड क्रास की है, सिर्फ रोड क्रास की है नहीं बनती, हर वो पौधा जिसका तना पतला है उसकी ये बनती है, चाहे वो रोड क्रास हो, चाहे वो बारले हो, चाहे वो जरी हो, चाहे वो ओट हो, कोई भी हो, ग्रीन पैनिक, ब्लू पैनिक, यानी कि वो तमाम क्रॉप्स जिनके तने पतले हैं ताकि पत्ते और तने एक वक्त में खुश्क हो जाए। आगे जी, हर वो क्रॉप साइलेंट जिसका तना मोटा हो और वो पत्ते के साथ खुश्क ना हो सकता हो, उसका साइलेज बनता है। ये 2011 के अंदर पहली 1 टन की सेल बेल बनाई गई और फिर 2016 के अंदर, आगे जी, 2016 में ये 60 kg की बेल बनाई। अब ये एक नया बीज हमने निकाला है FH1110, ये 1500 एकड़ के लिए है, 600 एकड़ ऑलरेडी बिक चुका है। नीचे एक पता दिया होगा, किसी को चेक करना हो, अपनी जगह पर लगाना हो, शॉर्ट ड्यूरेशन है, जूसी है, बेहतरीन क्वालिटी का है, इंतजार कर लो। आगे चले। अब ये आप जरा देखें यहाँ पर ट्रीज के बारे में, आप में से कोई आदमी मुझे बता सकता है कभी आपने लुसन की फसल देखी है? लुसन की फसल, माशाल्लाह। और लुसन का दरख्त देखा है? किधर देखा है लुसन का दरख्त? ठीक है, मैं दिखाता हूँ आपको, चले। ये पहले, ये एक साल्ट बुश है, ये उन एरियाज के लिए है, ये उन एरियाज के लिए जहाँ पानी कम है और ज़मीन नमकियाती है। इसके पत्तों को लोग साग की तरह खुद भी खाते हैं और उसमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं है, जानवर भी खुशी से खाता है। आगे, ये अकेशिया सैनिकॉल है, ये पाकिस्तान में भी है, इसको अम्ब्रेला ट्री कहते हैं और इससे ज़मीन की जरखेज़ी बढ़ती है। सैनिकॉल में 1936 में कैद पड़ा और लोगों ने इसके जो पॉट्स होते हैं, जो फली होती है, वो खा के अपना गुजारा किया। ये आगे लुसन ट्री आ गया, ये लुसन एक मरतबा आपने लगा दिया, 18 महीने आपने इसकी देखभाल करनी है, फिर ज़िंदगी भर आप इससे जान छोड़ा सकते हैं। आगे ये निपल है, ये बिल्कुल बॉर्डर्स पर लगाया जाता है। एंड और ये आखिरी ये थरमार्कर के लिए, चोलिस्तान के लिए, इसको मिल्क ट्री कहते हैं। इस पर शीप, गोट्स, ये सारे इसके ऊपर पल सकते हैं और बेहतरीन शहद इससे बनता है। सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची के डेवलपमेंट ऑफ लाइफ स्टॉक इन फिशरी सेक्टर ऑफ सिंध अपॉर्चुनिटीज एंड कंस्ट्रेंट्स पर आप बात करेंगे। भरपूर तालियों में इस्तकबाल कीजिए डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होर साहब का। चीफ सेक्रेटरी सैयद मुमताज़ अली शाह साहब, वर्दी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज एजाज अहमद मैसर साहब, महबूबुल हक MD सिंध एंटरप्राइज डेवलपमेंट फंड, हाफिज बसी साहब, डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट, लेडीज एंड जेंटलमैन, वेरी गुड आफ्टरनून। आज की जो हमारी प्रेजेंटेशन का सेशन था, उसके अंदर हम ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि हमारे पास किस तरह की अपॉर्चुनिटीज़ हैं जहाँ पे आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और लाइव स्टॉक और फिशरीज और पोल्ट्री में कंस्टेंट कहाँ पे है जो अभी मौजूद है, और उसके ज़्यादा फ़ायदे या फ़वाइद कहाँ पे जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अगर हम ये देखें कि लाइव स्टॉक का पोटेंशियल पाकिस्तान में कितना है, तो अगर लाइव स्टॉक का पोटेंशियल सर पाकिस्तान में देखें तो ये फर्स्ट लार्जेस्ट सेगमेंट है रूरल इकानमी है। रूरल इकानमी में जो फर्स्ट सेगमेंट है वो लाइव स्टॉक ही है, और सेकंड वी आर हैविंग ए सेकंड लार्जेस्ट हर्ड इन द वर्ल्ड, और हम जो हैं वो वी आर गोइंग टू हैव अ 4th लार्जेस्ट मिल्क प्रोड्यूसर एंड 5th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स। तो ये जो है वो इकोनॉमिक पोटेंशियल है इसका। और लाइव स्टॉक तकरीबन 11.7% नेशनल GDP में कंट्रीब्यूट करता है, और हमारे जो एस्टिमेट्स हैं उसके मुताबिक 49.6 मिलियन कैटल है, ये पाकिस्तान का पोटेंशियल है। और सिंध के अंदर जो लाइव स्टॉक है वो तकरीबन 5 मिलियन यानी 4.5 करोड़ के करीब, जितने ह्यूमन्स हैं उतना लाइव स्टॉक है। लेकिन इसके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम है सेक्टर के साथ प्रॉब्लम है और उसकी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है कि पब्लिक सपोर्ट जो फंड्स हैं वो अवेलेबल बहुत कम है।
اور دوسرا یہ ہے کہ جو فائنینشیل انسٹیٹیوٹس ہیں وہ بھی لینڈنگ نہیں کرتے ہیں، کیونکہ فائنینشیل انسٹیٹیوٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کولیٹرل زمین دے دیں، اب کوئی لائف اسٹاک کے اوپر قرضہ نہیں دیتا، اس کے لیے ڈپارٹمنٹ ایک ایفرٹس کر رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر اس کو دیکھا جائے تو انیفیشینٹ فارمنگ سسٹم ہے، ہمارے 91% وہ فارمر حضرات ہیں جو ٹریڈیشنلی آبا و اجداد سے لے کے وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو اس کو تھوڑا سا ماڈرنائز کرنا ہے۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم دیکھیں کہ انسفیشینٹ ریجیمنٹ ہے، یعنی یہ جو لاز ہیں وہ بھی تھوڑے سے ہمارے پرانے ہو گئے ہیں جس کو ہم امپروو کر رہے ہیں، اور لیک آف ویلیو چین ہے، لوگ ویلیو چین میں بہت کم کام کر رہے ہیں، لوگ ویلیو چین میں کم کام کر رہے ہیں، لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو دودھ ہے وہ اگر 30 روپیہ اگر ہمارے دروازے پہ کوئی لے کے جا رہا ہے تو یہ بہت خوش ہے، اس کو پروسیس کر کے کلفی بنا کے، اس کو پروسیس کر کے دہی بنا کے 120 روپے میں نہیں بیچ رہے ہیں، یا اس کو کلفی بنا کے یا ماما بنا کے وہ اس کو 300 روپے میں نہیں بیچ رہے ہیں، تو اس وجہ سے ویلیو چین کا بہت زیادہ فقدان ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو لو جینیٹک پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس جو لائف اسٹاک ہے وہ بھی ذرا تھا، جو جینیٹک پوٹینشیل جو دنیا کی نسبت بہت کم ہے، لیکن اس کے بہت زیادہ فوائد بھی ہیں۔ سندھ کے اندر رہتے ہوئے اگر ہم اس کے فوائد گنیں تو میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ ہے۔ سب سے پہلی بات کہ وہ یہ 45 ملین یعنی 4.5 کروڑ لائف اسٹاک ہے، یعنی یہ بہت زیادہ جانور ہے۔ اگر اس سے ایک جانور پہ ہم نے 1 کلو بڑھا دیا تو اس کا مقصد ہے کہ 45 جو ہے نا وہ 4.5 کروڑ لیٹر ہم نے دودھ زیادہ پیدا کر دیا۔ تو جب زیادہ لائف اسٹاک ہوتا ہے اس میں مائنر سی اگر چینج آ جائے تو اس سے بہت زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ ہمارے پاس 18 سے زیادہ بریڈ ہیں گوٹس کی، اور 3 بریڈس ہیں کیٹل کی اور 1 بریڈ بفیلو کی ہے۔ تو یہ بہت زیادہ سندھ کو کیا ایڈوانٹیج ہے؟ سندھ کو یہ کہ بہت زیادہ لائف اسٹاک ہے 45 ملین کے قریب، اور یہ بریڈس ہمارے پاس بہت زیادہ ہے، خاص طور پہ جو ہے اس کے اندر گوٹ کے اندر۔ ایک اور کیا فائدہ ہے سندھ کے اندر، وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو کیٹل بریڈس ہیں وہ ڈیزیز ریزسٹنس ہیں، اس میں کوئی بیماری عام طور پہ نہیں ہوتی جو ہماری کیٹل والی بریڈس ہیں۔ باہر کی دنیا کی اگر کیٹل دیکھیں تو اس میں جلدی بیماری ہو جاتی ہے، لیکن جو ہماری جو ڈیزیز جو یہ کیٹل ہے وہ اس کے اندر بہت کم بیماری آتی ہے، خاص طور پہ اگر یہ ڈیزیز ریزسٹنس ہے۔ اس کے علاوہ ہمارا کلائمیٹ بہت اچھا ہے، ہمارے پاس سیزنس ہے، چاروں سیزنس ہیں، ہمارے پاس فوڈر اچھا بنتا ہے۔ اس کے علاوہ ایز آف ڈوئنگ بزنس، سندھ گورنمنٹ کے جتنے بھی لاز ہیں وہ بہت زیادہ بزنس فرینڈلی ہے، کیونکہ کراچی ہمیشہ ہب رہا ہے، سندھ ہمیشہ جو ہے وہ واپار کے حساب سے سینٹر رہا ہے، وہ صدیوں سے ہو رہا ہے، اور اس وجہ سے جتنے بھی لاز ہیں، جتنی بھی ہماری پالیسیز ہیں سندھ گورنمنٹ کی، وہ ساری ایز آف بزنس کے اوپر ہے۔ پھر ایکسیس ٹو مارکیٹ ہے، سندھ کو جو ایڈوانٹیج ہے وہ کسی کو بھی نہیں ہے کہ ہم لنک کے دنیا کے ساتھ بائی ایئر، بائی لینڈ اینڈ بائی سی، کہ سمندر کے تھرو بھی اگر آپ پاکستان کا جتنا بھی ہے وہ یہاں سے جا رہا ہے، اس کے علاوہ اگر آپ بائی ایئر جائیں تو ایئرپورٹ کے تھرو بھی جا رہا ہے، تو یہ ہمیں فائدہ ہے، یہ ہمیں ایڈوانٹیج ہے جو ہمیں اس کا فائدہ لینا چاہیے۔ لیبر بہت سستا ہے، اگر ہمیں دیکھیں تو ہمارے انڈسٹری کم ہے، انڈسٹری کم ہونے کے نتیجے میں ہمارے پاس لیبر جو لائف اسٹاک کے لیے اویلیبل ہے یا اس کی پروسیسنگ کے لیے وہ بہت زیادہ سستا مل جاتا ہے، اس وجہ سے ہماری لیبر کاسٹ بہت کم ہو جاتی ہے۔ اور پھر گورنمنٹ، سندھ کے اندر سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ سسٹینیبل گورنمنٹ ہے، یعنی اگر آپ 5 سال جائیں 10 سال جائیں کوئی پالیسی بنائیں تو آپ کی گورنمنٹ مسلسل وہی رہتی ہے، وہ آگے دوسری آگے چینج نہیں کرتی، تو آپ 10 سالہ 20 سالہ بھی پلاننگ کر سکتے ہیں۔ باقی صوبوں کے اندر اگر پریکٹس کریں تو آپ دیکھیں کہ 3 سال 5 سال میں گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس کی پالیسی بھی چینج ہو جاتی ہے۔ تو یہ سسٹینیبل گورنمنٹ کا ہونا میں سمجھتا ہوں انٹرنیشنل انویسٹمنٹ کے لیے اور بزنس کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو یہ سندھ کے اندر جو لائف اسٹاک کے اندر فائدے ہیں جن سے بھرپور فائدہ ہمیں اٹھانا چاہیے۔ مقصد اب کیا ہے؟ اب یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، لائف اسٹاک فارمر اکیلا نہ رہ جائے، ہم سب کو اکٹھا ہونا ہے، جس طرح ہم نے سندھ لائف اسٹاک ایکسپو میں سب کو اکٹھا کیا ہے، یعنی اکیڈمیا یونیورسٹی سب اکٹھی ہو جائیں کہ بھائی فارمر کا مسئلہ کیا ہے، یونیورسٹیاں اس کے اوپر ریسرچ کریں۔ اس کے علاوہ لائف اسٹاک اینڈ ڈیری فشریز ڈپارٹمنٹ کیا کر رہے ہیں، وہ فارمر کے مسائل کو سمجھیں اور وہ یونیورسٹی کے ساتھ بھی لنک ہو جائیں۔ انڈسٹری کو کیا چاہیے، ہمارا پرابلم یہ ہے کہ انڈسٹری کو کچھ اور چاہیے اور ہم بنا کچھ اور رہے۔ اب آپ دیکھیں پوری مارکیٹ چینج ہو گئی ہے چیز پہ، اور ہمارے ہاں دنیا کے اندر بفیلو جو ہے جو بھینس ہے اس کا دودھ پینے کے لیے نہیں ہے، کوئی نہیں پیتا، ہم واحد قوم ہے جو اس کا دودھ صرف پیتے ہیں، اس کو چیز میں کنورٹ کریں۔ اگر ہم 1 لیٹر دودھ میں سے چیز بنائیں گے تو وہ تقریباً آپ کا 200 گرام چیز بن جائے گا، اور وہ چیز 1 لیٹر اگر آپ 60 روپے 70 روپے میں بیچ رہے ہیں تو چیز آپ وہی 200
रुपए में बेच सकते हैं तो 3 गुना 4 गुना आपकी महंगी चली जाएगी। वो हम ये नहीं सोच रहे हैं। तो इंडस्ट्री की आज डिमांड ये है कि हम 2.5 अरब रुपए का सिर्फ इंपोर्ट करते हैं और फिर थोड़ी सी लोकल प्रोडक्शन है, तो ये चीज़ बाहर से मंगवा रहे हैं और हम खुद अपनी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को क्या करना चाहिए? फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अगर देखें तो वो लाइव स्टॉक के ऊपर लैंडिंग नहीं करते, कहते हैं ज़मीन चाहिए। अब जिसके पास ज़मीन है लोन ज़मीन पे लेता है तो वो लाइव स्टॉक में इन्वेस्ट नहीं करता। 89% जो फार्मर है लाइव स्टॉक के उनके पास ज़मीन नहीं है, वो लैंडलेस हारी है। तो जब ज़मीन नहीं है तो वो लोन के लिए भी अप्लाई नहीं कर सकते, तो इस वजह से डेवलपमेंट कहाँ से होगी? तो डिपार्टमेंट भी कोशिश कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट इस तरह की पॉलिसियाँ ला रहा है जिसके ऊपर लाइव स्टॉक जो है वो एंटिटी बन जाए एज अ कोलेट्रल कि किसी के पास अगर 20 भैंस है तो उसके ऊपर कर्जा आपको दिया जा सकता है। दूसरा इंश्योरेंस, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट खासतौर पर इंश्योरेंस कंपनियाँ को भी हम बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं कि ड्राउट है या कोई कंडीशन से इस तरह इमरजेंसी आ जाती है, फ्लड, तो अगर जानवर मर जाते हैं तो उसके लिए सिक्योर हो। तो मैं समझता हूँ कराची के अंदर तो 2-3 इंश्योरेंस कंपनियाँ बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही हैं और डिपार्टमेंट कोशिश कर रहा है कि हैदराबाद की जो कैपिटल कॉलोनी है उसके अंदर भी हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं इंश्योरेंस कंपनी। और जो मार्केट डिमांड है इन सबको मिलके अकेडमिया, लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट, इंडस्ट्री, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट और मार्केट डिपार्टमेंट, इन सबको मिक्स करके लाइव स्टॉक जो फार्मर है जो हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है और इन सब सेक्टर्स को भी हमने यहाँ पे बुलाया हुआ है, इन सबको मिलके इस लाइव स्टॉक सेक्टर को आगे बढ़ाना है, फिर जाके हमारी डेवलपमेंट हो सकती है। और लाइव स्टॉक सेक्टर का मकसद सिर्फ लाइव स्टॉक वर्ड नहीं है, उसका मकसद है कि हमारी जितनी भी लाइव स्टॉक से रिलेटेड डेयरी है, मीट प्रोडक्शन है, पोल्ट्री है और फिशरीज़ है, उसके अलावा एग्रो इंडस्ट्री है, उस सबको हमें आगे बढ़ाना है। तो मैं समझता हूँ अगर ये सारी चीज़ें आपस में मिल गई तो हम बहुत आगे जा सकते हैं और लाइव स्टॉक का ही इतना पोटेंशियल है कि सिंध का रेवेन्यू बहुत आगे जाएगा और हमारा जो फार्मर है उसी की खुशहाली से ये सिंध सूबा खुशहाल होगा। क्योंकि अगर इकानमी देखी जाए तो सबसे बड़ी इकानमी में शेयर जो है वो लाइव स्टॉक का है रूरल इकानमी के अंदर, और हमारा रूरल जो है वो 60% हमारा जो पॉपुलेशन है वो रूरल है। तो इसी के साथ मैं कंक्लूड करूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। बहुत मेहरबानी। शुक्रिया डॉक्टर नज़ीर हुसैन कल्होड़ो साहब, DG सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ कराची, हमें बता रहे थे कि किस तरह से मज़ीद डेवलपमेंट हो सकती है लाइव स्टॉक एंड फिशरीज सेक्टर में, ख़ासतौर पर सिंध के हवाले से जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनको उन्होंने एक्सप्लेन किया। और यकीनी तौर पर जैसे कि मैंने कहा हमारे तमाम स्पीकर हजरात जो है वो बड़ी मेहनत और तहकीक के बाद आपके सामने ये सारी मालूमात लेकर आए हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की जो GDP है, जो GDP रेट है, ख़ासतौर पर इसमें भी हम बात करें, जो इसमें जो सेक्टर शेयर है इकॉनमी में लाइव स्टॉक का, वो बहुत अहमियत का हामिल है। और ख़ास तौर पे लाइव स्टॉक के हवाले से जब भी देखा जाता है तो वो बहुत रीढ़ की हड्डी के मानद कहलाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर और लाइव स्टॉक सेक्टर पाकिस्तान की इकॉनमी में। और अगर मैं लाइव स्टॉक सेक्टर के हवाले से बात करूँ ख़ास तौर पे, तो जो हमारे किसान यहाँ पे बैठे हैं जिनको हमें बुलाया है, लाइव स्टॉक फार्मर्स को ख़ास तौर पे, और बाकी दीगर जो भी इसमें सारे लोग इस सेक्टर से जुड़े हुए हैं, वो यकीनी तौर पे इसकी बैकबोन के तौर पर काम कर रहे हैं और उन्हीं को आगे लेके जाना है और इसको मज़ीद भी फैलाना है। अब मैं दावत दूँगी सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध एजाज अहमद मैसर साहब को कि वो आएँ और आके अपने ख्यालात का इजहार करें इस टेक्निकल सेमिनार के हवाले से। आपकी भरपूर तालियाँ होनी चाहिए। सेक्रेटरी एजाज अहमद मैसर साहब, सेक्रेटरी लाइव स्टॉक एंड फिशरीज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ सिंध। Honorable Syed Mumtaz Ali Shah Sahab, Chief Secretary Sindh, Abbas Baloch Sahab, Commissioner Hyderabad, Mahbubul Haq Sahab from SCDF, Hafiz Wasim Ahmed Sahab, Dr. Nazeer, शबनम बलोच चली गई यहाँ से, और इस सेमिनार के मुअज़्ज़िज़ पार्टिसिपेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ये जो 3 हमने प्रेजेंटेशन सुनी, उसमें से मैं आई वुड फर्स्ट लाइक टू टॉक अबाउट SEDF। SEDF
اور سندھ بیورو آف انویسٹمنٹ ایک وہ چھوٹا سا پودا تھا جو کہ ہم نے 2008 اور 2009 میں لگایا تھا، اور اس میں ہمارا مقصد یہ تھا کہ فارمرز اور ایگریکلچرسٹ کہ جن کو ٹیکنالوجی کا ایکسیس نہیں ہے، جن کو فنڈنگ نہیں ہے، جن کو گائیڈنس نہیں مل رہی، ان کو ایک ونڈو کھول کے دے دیں جس میں ان کو وہ تینوں چیزیں ہم پرووائڈ کر سکیں، ٹیکنالوجی بھی ہو، پیسے بھی ہوں اور گائیڈنس بھی ہو۔ مجھے خوشی ہے کہ SCDF نے اپنا یہ 12-13 سال کا سفر بہت ہی اچھے طریقے سے طے کیا ہے، اور آج وہ بہت خدمت کر رہے ہیں فارمر کمیونٹی کی۔ صرف ایک چیز کہ لائف اسٹاک سیکٹر کو اس کے ساتھ زیادہ انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ محبوب الحق کے ساتھ جو ہے وہ ہماری ایکٹیو کوآرڈینیشن ہوتی ہے، اور ہم اس کو اور زیادہ بہتر بنانا چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو دو آپ کو بیسک فیکٹس بتا دوں، پتہ بھی ہوگا آپ لوگوں کو، یہ ریپیٹیشن بٹ آئی شوڈ ٹیل کہ ہماری اکانومی جو ہے وہ ایگریکلچر بیسڈ، اور ایگریکلچر بیسڈ اکانومی میں لائف اسٹاک سیکٹر انٹیگریٹڈ ہے۔ تو اگر آپ اکانومی کو ڈس انٹیگریٹ کریں تو لائف اسٹاک سیکٹر 60% کرتا ہے کنٹریبیوٹ، اور جو ایگریکلچر ہے کراپس جو ہیں وہ 40% کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ ایشو یہ ہے کہ ہم زیادہ ایلوکیشن جو ہے وہ ایگریکلچر کو دیتے ہیں، اور لائف اسٹاک سیکٹر کو بالکل ہی بہت کم پیسے ملتے ہیں، وہ ڈیولپ نہیں ہو پا رہا۔ اس سے بڑی بات یہ ہے کہ ایگریکلچر جو کہ پرائمری سیکٹر ہے ہماری اکانومی کا، اس کے لیے کریڈٹ اویلیبل نہیں ہے، کریڈٹ سارا اویلیبل پھر انڈسٹری کے لیے، انڈسٹریل سیکٹر کے لیے۔ ہمارا انڈسٹریل سیکٹر کہاں تک پہنچا ہے اس پہ میں کوئی کمنٹ نہیں دے سکتا، لیکن جتنی محنت ہم نے انڈسٹریل سیکٹر پہ کی ہے اتنی اگر ہم اس پہ ایگریکلچر اور لائف اسٹاک پہ کرتے، ان کو کریڈٹس دیتے، ان کے لیے ٹیکنالوجی لاتے ہیں، تو پروبیبلی آج ہماری جو اکانومی کے ایشوز ہیں جو ہم فیس کر رہے ہیں وہ ہوتے ہی نہیں۔ تو بیٹر لیٹ دین نیور، وی شوڈ اسٹارٹ ڈوئنگ اٹ فرام ناؤ آن۔ سو آئی وڈ بی ٹاکنگ ٹو SCDF مور، تاکہ ہم جو ہے نا اپنے لائف اسٹاک کے فارمرس کو اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کر سکیں۔ گراس از اے یورپین یونین فنڈڈ پروگرام، اور جسٹس میں جو ہے SCDF بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں، میں گراس پہ میں بھی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں ہوں، اور یہ بھی ایک ڈائنامک پروجیکٹ ہے، یورپین یونین کا ہے۔ ڈائنامک میں اس لیے کہوں گا کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے سے یونٹس ہیں، اور وہاں پہ فیصلے جو ہے وہ بہت ضروری ہوتے ہیں، اور امپلیمنٹیشن بھی بہت زیادہ ہوتی ہے۔ گراس میں جو آپ لوگوں کے لیے ایک اپرچونٹی ہے وہ ہے اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائز ڈیولپمنٹ کی۔ سنگاپور کی ڈیولپمنٹ میں اگر آپ جائیں گے تو اس میں سب سے زیادہ کنٹریبیوشن جو ہے وہ اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز کی۔ ہمارے پاس یا تو فارمر ہیں جس کو کوئی مارکیٹ کا نہیں پتہ، یا پھر انڈسٹریلسٹ ہے جو کہ ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ ہے۔ جو مسنگ لنک ہیں وہ SMEs ہیں، اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز، اور وہ تو SCDF میں بھی ڈیولپ ہو سکتے ہیں، لیکن گراس میں ہم نے پرٹیکولرلی اس کو لوکیٹ کیا ہے کہ گراس آپ کو یہ جو ہے نا وہ فنڈنگ دے اور SMEs ہم ڈیولپ کریں۔ SMEs جیسے بیٹھے بٹھائے نہیں بنتے، یہ آپ لوگوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ SMEs بنانے کے لیے ایک ٹو وے انٹریکشن چاہیے۔ ایک ونڈو آ گئی، ایک فارمر جس کو پتہ نہیں تھا، اس فارمر نے اس ونڈو کو ایکسیس کرنا ہے اور اس کو آہستہ آہستہ بڑھاتے جانا ہے۔ اٹس اے ویری لانگ پروسیس، اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس میں ہچز ہیں، پرابلمز ہیں، ان کو ایڈریس کر کے جب تک ہم SMEs نہیں ڈیولپ کریں گے، ہم نہ تو اپنا لائیولیہوڈ امپروو کر سکیں گے، نہ غربت ختم کر سکیں گے، نہ ملک کی معیشت کو ہم بہتر کر سکیں گے۔ اور ان دونوں باتوں کو ملا کے میں آج کو بتا رہا ہوں کہ یہ جو سندھ لائف اسٹاک ایکسپو ہے، یہ بھی اسی کڑی کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے آپ لوگوں کو یہاں بلا کے ایک دنیا دکھائی
وہ دنیا ہے پوٹینشیل کی لائف اسٹاک کی جس کی صرف بات ہی کرتے ہیں لیکن اس کو ٹیپ نہیں کر سکتے. تو یہ سب لوگ آپ کے سامنے ہیں, آپ کے ساتھ باتیں بھی کرتے ہیں, لٹریچر بھی شیئر کرتے ہیں. لائیو اینیملس, لائیو پولٹری وہ آپ کے ساتھ ہے. کون لوگ ہیں وہ جو یہ ہولڈ کر رہے ہیں لائف اسٹاک, کہاں پہ وہ اویلیبل ہیں, ان کی آپ نے ٹیلیفون نمبرز جو ہیں نا وہ بنا دی ہیں, ان کی لوکیشنز بنا دی ہیں. لائف اسٹاک کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک لٹریچر ہم نے بنایا جو کہ پچھلے سال ایکسپو میں ہم نے شروع کیا تھا, اور اب ہم نے اس کو تقریباً پرفیکٹ کر لیا ہے کہ بریڈ کریکٹرائزیشن ہمارے پاس نہیں تھی. ہم نے بریڈ کریکٹرائز کر لی تاکہ لوگوں کو پتہ لگ سکے کہ میں جو یہ چیز خریدنے جا رہا ہوں, جو میں کنڈی بفیلو خریدنے جا رہا ہوں, وہ کنڈی بفیلو ہے بھی یا نہیں, اس کو آئیڈینٹیفائی کیسے کر سکتے. مارکیٹس آپ کو مسلیڈ کرتے ہیں, اور اگر کوئی فارمر جو ہے کوئی بریڈ ڈیولپ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہی نہیں ہے اس بریڈ کا کیریکٹرسٹک کیا ہے, وہ کیا بریڈنگ کرے گا. اچھا وہ سب چیزیں آپ کے نالج میں بھی ہیں, آپ کے پاس یہ لٹریچر بھی اویلیبل ہیں. حافظ وسیع احمد صاحب نے جو فوڈر پروڈکشن کے بات کی, آئی ڈو اپریشیٹ ہز آئیڈیاز. فوڈر پروڈکشن بھی ایک بہت امپورٹنٹ کام ہے. اگر ہم فیٹنگ کی بات کریں یا ملکنگ کی بات کریں تو فوڈر پلیز اے ویری امپورٹنٹ رول ان دا پروڈکشن. اور یہ کام یہ R&D کہلاتا ہے, ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ, جس میں جو فوڈر اویلیبل ہے کیا ہم وہ کھلا رہے ہیں نہیں کھلا رہے, اور جو کھلا رہے ہیں اس فوڈر میں کیا فردر امپرومنٹ کی ضرورت ہے. اکواپونک کی انہوں نے بات کی, وہ پروموٹ ہونا بہت ضروری ہے. ہم گورنمنٹ میں یہ آپ کو ماڈل تو ضرور بنا کے دے سکتے ہیں, لیکن کیا اکواپونک ہم ہر فارمر کو دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. گورنمنٹ سارا کام نہیں کر سکتی. یہ جو چیزیں ہیں یہ آپ لوگوں نے خود سیکھنی ہے, سمجھنی ہے اور ایڈاپٹ کرنی ہے. میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گا. میں آپ کا بہت شکر گزار بھی ہوں, اور آئی ایم ویری تھینکفل ٹو چیف سیکرٹری سندھ, جس نے ہمیں جو ہے نا وہ جس کی پیٹرنیج ہے, ہمیں بہت سپورٹ کرتے ہیں, لائف اسٹاک سیکٹر کو بہت عزیز رکھتے ہیں, اور ہمیں جو بھی ایشوز آتے ہیں دے آر ویری ہیلپ فل. آئی ایم ویری تھینکفل سر کہ آپ نے ٹائم نکالا اور آپ یہاں ہمارے پاس آئے. آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ اعجاز احمد مہیسر صاحب, سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ, آپ سے خطاب کر رہے تھے اس سے. اور اب فائنلی اس سیمینار کی صدارت کرنے والے, اس سیمینار کو چیئر کرنے والے آج کے مہمان خصوصی آنریبل سید ممتاز علی شاہ صاحب, چیف سیکرٹری سندھ. میں آپ سے درخواست کروں گی آپ سب کی بھرپور تالیوں میں کہ آپ آئیں اور آ کے اپنے کنکلوڈیڈ ریمارکس کے ساتھ اس سیشن کو کلوز کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعجاز مہیسر صاحب, سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز, کمشنر حیدرآباد عباس بلوچ صاحب, DIG حیدرآباد شکیل صاحب, حافظ وسیع صاحب, ڈاکٹر کنولو, ابوال الحق, آئے ہوئے سارے خواتین و حضرات, السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو, لائف اسٹاک کے ڈپارٹمنٹ کے منسٹر عبدالباری پتافی صاحب کو, اعجاز مہیسر صاحب کو, اور سارے ڈپارٹمنٹ کو جنہوں نے یہ ایک شاندار لائف اسٹاک ایکسپو جو کہ سیکنڈ ٹائم یہاں پہ سندھ میں ہو رہا ہے یہ منعقد کیا. یہ لائف اسٹاک ایکسپو ماشاءاللہ بہت کامیاب ایکسپو پچھلے سال بھی تھا, اور اس سال اس سے بھی زیادہ کامیاب ہوا ہے جس کو جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے. اور یہ ایسا پلیٹ فارم ہے جس پہ سارے
فارمرز بھی, انڈسٹریلسٹ بھی, اکیڈمیشنس بھی, اسٹوڈنٹس بھی, سارے اس پہ جو ہے ایک ہی پلیٹ فارم پہ ہیں اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ اس سیکٹر میں اس کو آگے کیسے بڑھایا جائے. اور یہ پلیٹ فارم اور کہیں پر بھی نہیں ہے, یہ ایک قسم کا نیشنل قسم کا پلیٹ فارم ہے جہاں پہ یہ سارے بریڈس کو لے کر آئے ہیں اور اس کے ساتھ سب کو یہ اپرچونیٹی ہے کہ وہ چیزیں خود دیکھیں بھی اور آگے کے لیے پلان بھی کریں, کیونکہ اس سیکٹر میں بہت پوٹینشیل ہے. جیسے آپ کو اسپیکرز نے بتایا, یہ آج کا ٹیکنیکل سیشن بھی بہت اچھا سیشن تھا جس میں بہت اچھی پریزنٹیشنس آپ نے بھی دیکھی, میں نے بھی دیکھی کہ اس میں کتنا پوٹینشیل ہے, کس طرح سے ہم اس کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. کیونکہ ہماری توجہ ایگریکلچر پہ تو ہوتی ہے, لائف سٹاک کو صرف ایگریکلچر کے ساتھ ملا کے ہم دیکھتے ہیں. حالانکہ لائف سٹاک ایک بہت بڑا سیکٹر ہے جو کہ ایگریکلچر کے ساتھ ایک پیرالل سیکٹر ہے اور اس کو اسی حساب سے اتنی اہمیت ملنی چاہیے. تو میں نے سجیسٹ کیا ہے منسٹر صاحب کو بھی اور سیکٹری ایگریکلچر کو بھی کہ سب سے پہلا کام تو یہ ہونا چاہیے کہ اس سیکٹر کو اہمیت ملنی چاہیے, اور اہمیت اس کو تب ملے گی جب اس میں باقاعدہ اس کے لیے پراپر بجٹ میکنگ, جو اب نیکسٹ ایئر کا بجٹ ہو رہا ہے اس کے لیے اچھی بجٹ ہونا چاہیے, اور جہاں جہاں پر بھی اس سیکٹر میں گروتھ کی گنجائش ہے وہ مل کے اس کو آگے بڑھانا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں کہ سندھ میں ہمارا سب سے ایک اچھی جو اسٹرینتھ ہے وہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ ہے. سندھ گورنمنٹ نے بہت اچھے بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کے کیے ہیں, انفراسٹرکچر کے پروجیکٹس کیے ہیں, ایگریکلچر کے, ایجوکیشن کے, ہیلتھ کے. تو میری خواہش ہوگی اور میں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو یہی کہوں گا کہ یہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, کیونکہ جب تک ہمارا پرائیویٹ سیکٹر مل کے پبلک سیکٹر کے ساتھ کام نہیں کرتا تو اس میں آگے جو ہے وہ اس میں ترقی مشکل ہوتی ہے. لیکن ہمارا یہ جو پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروگرام ہے یہ پورے پاکستان پہ کہیں پر بھی نہیں ہے, کسی صوبے میں بھی اتنا ڈیولپڈ ہمارا پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کا پروگرام نہیں ہے جتنا سندھ میں ہے. تو اس کو ہم اس کا فائدہ لیں, یہ سیکٹر بھی اس کا فائدہ لیں. لائف اسٹاک سیکٹر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت اسکیمیں لے کے آئے تاکہ اس سیکٹر کو ہم آگے بڑھا سکیں, کیونکہ یہ سیکٹر ہمارا اسپیشلی رورل ایریا میں ہے. اس کو رورل ایریا میں وہاں تک پہنچانا, کیونکہ جنرلی ہمارا جو پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ بڑے شہروں تک محدود ہوتا ہے, اس لیے ہمیں پوری ہم کوشش کریں گے کہ پرائیویٹ سیکٹر کو ہم رورل ایریاز کے جو پروجیکٹس ہیں ان میں لے کے آئیں اور اس کو ہم آگے بڑھائیں. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہمارے پاس بہت اچھی یونیورسٹیز بھی ہیں, جو اکیڈمک یونیورسٹیز ہیں اس میں ایگریکلچر یونیورسٹی ٹنڈو جام ہے, جو ہماری لائف اسٹاک یونیورسٹی سترنڈ ہے, اور جو ہمارے اس پہ اسٹوڈنٹس ہیں ان کو بھی میں بالکل یہ کہوں گا کہ آپ کا بہت اچھا برائٹ فیوچر ہے, کیونکہ لائف اسٹاک کا بہت اچھا سیکٹر ہے جو کہ آگے چل کے اور بھی اکانومی میں کنٹریبیوٹ کرے گا. یہ جس طرح سے آپ کو اسپیکرز نے یہاں پہ بتایا کہ یہ اس میں بہت پوٹینشیل ہے ایکسپورٹ کا, یہ ڈومیسٹک کنزمپشن کے علاوہ ایکسپورٹ میں بہت اچھا رول پلے کر سکتا ہے, اور اس میں گورنمنٹ نے اچھی اسکیمز بنائی ہیں. ایک بہت اچھی اسکیم جو کہ آپ کو ایسی یہ محبوب الحق صاحب نے آپ کو پریزنٹیشن دی ہے, یہ بھی ایک بہت بڑی اسکیم ہے جو کہیں پہ نہیں ہے. ابھی جو پنجاب کا صوبہ ہے وہ یہ ہماری اسکیم وہاں پہ ریپلیکیٹ کرنا چاہ رہا ہے. وہ آ کے ابھی دیکھ کے گئے کہ سندھ یہ کس طرح سے یہ پروگرام چلا رہا ہے, اور یہ وہاں پہ پنجاب میں بھی اس کو چلانا چاہتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ہمارا کامیاب پروگرام ہے. کیونکہ اس میں آپ کو کوئی بھی کسی بھی ایگرو اور جو لائف اسٹاک اور فارمنگ میں اگر کوئی اچھی اسکیم آپ لے کے آتے ہیں, بینک اس کو سپورٹ کرتی ہے, تو اس کے لیے آپ کو جو لون ملتا ہے وہ انٹرسٹ فری ہو جاتا ہے, اور یہ بہت ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے صاف شفاف طریقے سے ہوتا ہے, اور آپ کو اس میں کوئی تکلیف بھی نہیں ہوتی ہے. تو یہ ایک اچھا پروگرام ہے جس کو ہم آگے چلا رہے ہیں, اور میں چاہوں گا کہ اس میں ہمارے لائف اسٹاک کے جتنے بھی پروجیکٹس آ سکیں ہم ان کو زیادہ انکریج کریں گے. تو مجھے بہت خوشی ہوئی آج کا یہ ایگزیبیشن دیکھ کر, اور میں ایک مرتبہ پھر مبارکباد دیتا ہوں لائف اسٹاک ڈپارٹمنٹ کو جنہوں نے یہ آج کا ایک اچھا پروگرام منعقد کیا. آپ سب کا بہت شکریہ.
یہ بہت بڑا انیشیٹو ہے گورنمنٹ آف سندھ، خاص طور پہ ڈپارٹمنٹ لائف اسٹاک اینڈ فشریز گورنمنٹ آف سندھ کا، کہ جس نے سندھ لائف اسٹاک ایکسپو 2021 کو آرگنائز کیا. نہ صرف بڑی ہی منظم طریقے سے اس کی پوری انتظامیہ نے اس بہت ہی بڑے ایونٹ کو مینیج کیا ہے، اور بلکہ اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے کو آرگنائزرز ہیں خاص طور پہ ان کی بھی اگر بات کی جائے تو وہ زیادہ بہتر ہوگا. ایگریکلچر اینڈ پرائز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ، کلچر اینڈ ٹورزم ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ، اسپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ اور کمشنر حیدرآباد، ہم سب کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں. اور خاص طور پہ تالیوں کی گونج آنی چاہیے اس میں کہ ان سب کی مدد سے، ان سب کی تعاون سے، ان سب کی باہمی کوآرڈینیشن کے ساتھ یہ 3 دن کا بہت ہی خوبصورت لائف اسٹاک سیمینار اور خاص طور پہ یہ لائف اسٹاک ایکسپو سجائی گئی ہے. پچھلے سال پہلا ایڈیشن تھا، یہ دوسرا سال ہے، سیکنڈ ایڈیشن ہے، اور آہستہ آہستہ آگے آئندہ آنے والے سالوں میں یقیناً طور پہ جو ہے اس میں بہتر سے بہتری آپ دیکھیں گے، کیونکہ جب ایک کسی چیز کا آغاز کیا جاتا ہے تو اس کے بعد اس میں یقینی طور پہ اگر بہتری کی گنجائش ہوتی ہے تو وہ زیادہ اچھے سے نکھر کر سامنے آتی ہے، جیسے کہ اس سال آپ دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ سب کی بھی بہت شکر گزار ہوں کہ بڑی نظم و ضبط کے ساتھ اور بڑے تحمل کے ساتھ آپ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں. اتنے لانگ سیشن میں بیٹھنا، سننا اور چیزوں کو سمجھنا، اپنے لیے ایک دفعہ پھر تالیاں بجا دیں. جی آگے بڑھتے ہیں، اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلیں گے، اور میں گزارش کروں گی آج کے ہمارے چیئرمین چیف گیسٹ آنریبل سید ممتاز علی شاہ صاحب سے، چیف سیکرٹری سندھ صاحب سے کہ وہ آگے آ جائیں اس اسٹیج پہ. اور ساتھ ہی میں گزارش کروں گی اعجاز احمد مہیسر صاحب سے، سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ، آپ دونوں معزز مہمانوں سے کہ آپ آگے آئیں اور آگے ہمارے دیگر جو مہمان ہیں ان کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں گے. آپ کی بھرپور تالیوں میں. جی ساتھ ہی میں چاہوں گی کہ کمشنر حیدرآباد ہمارے ساتھ محمد عباس بلوچ صاحب ہیں، آپ سے بھی گزارش کروں گی کہ آپ بھی سر آگے آ جائیے. اور میں گزارش کروں گی ڈی آئی جی صاحب سے، شرجیل کھرل صاحب سے، ڈی آئی جی حیدرآباد صاحب سے کہ وہ بھی آگے آ جائیں اسٹیج پر. سب سے پہلے میں بلانا چاہوں گی حافظ وسیع احمد صاحب کو، اپنے نوٹیبل اسپیکرز کو، کہ وہ آگے آئیں اور آگے آ کے چیف سیکرٹری سندھ، چیف گیسٹ سید ممتاز علی شاہ سے سووینئر ریسیو کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں. بہت اچھی معلومات دی چارے کے حوالے سے اور بتایا کہ کس طرح سے اس کی پروڈکشن آگے ہو سکتی ہے. بڑی زبردست تحقیق اور معلومات کے ساتھ پریزنٹ کیا آپ کو یقینی طور پر. آگے بڑھتے ہیں اور میں دعوت دوں گی اب محبوب الحق صاحب کو، جو کہ مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں سندھ انٹرپرائز ڈیولپمنٹ فنڈ گورنمنٹ آف سندھ کے. آگے آئیے اور آ کے اپنی اعزازی شیلڈ وصول کیجیے چیف سیکرٹری سندھ سید ممتاز علی شاہ سے. کس طرح آپ نے اپنے بزنس کو آگے لے کے جانا ہے لائف اسٹاک سیکٹر میں، اور جہاں جہاں آپ کو مالی معاونت کی ضرورت ہے اس پر آپ کو بہت اچھی معلومات انہوں نے فراہم کی. ساتھ ہی اب میں بلانا چاہوں گی ڈاکٹر نذیر حسین کلہوڑو صاحب کو، ڈائریکٹر جنرل سندھ انسٹیٹیوٹ آف اینیمل ہیلتھ کراچی. ساتھ ہی یہ جتنا پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں 3 دن سے، اس میں بھی جتنی ساری تیاری اور بھرپور پارٹیسپیشن ہے، اس کے لیے وہ آپ کی تالیاں بتائیں گی یقینی طور پہ. بہت ہی اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا، بریف کیا کس طرح سے لائف اسٹاک اینڈ فشری سیکٹر سندھ، اپرچونیٹیز اور کنسٹرینٹس کتنے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں. اور اب میں چاہوں گی محمد عباس بلوچ صاحب سے، جو کہ کمشنر حیدرآباد ہیں، کہ ان کو چیف سیکرٹری سندھ صاحب سید ممتاز علی شاہ صاحب اعزازی شیلڈ پیش کریں. آپ کی بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. اور اب میں درخواست کروں گی شرجیل کھرل صاحب سے، جو کہ ڈی آئی جی حیدرآباد ہیں،
کہ وہ اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں آج کے چیف گیسٹ، آج کے چیئرمین پریزیڈنٹ جو پریسائڈ کر رہے تھے سیشن، سید ممتاز علی شاہ صاحب سے. بھرپور تالیاں ہونی چاہیے. بھرپور میں اتنی کم تالیاں کیسے ہیں؟ زیادہ بجائیں. بھرپور کا مطلب ہوتا ہے زیادہ تالیاں، آواز آئے، پنڈال گونجے جتنا بڑا پنڈال ہے. اور اب میں درخواست کروں گی جی سیکرٹری اعجاز احمد مہیسر صاحب سے، سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز، کہ آپ وصول کیجیے اپنی اعزازی شیلڈ سید ممتاز علی شاہ صاحب، چیف سیکرٹری سندھ سے. ہمارے درمیان یا حیدرآباد چیمبر آف کامرس کے پریزیڈنٹ سلیم الدین قریشی صاحب اور ساتھ ہی محمد سہیل میمن صاحب بھی موجود ہیں. میں چاہوں گی ان سے کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور آ کے اپنی اعزازی شیلڈ وصول کریں. اب میں ریکویسٹ کروں گی اعجاز احمد مہیسر صاحب، سیکرٹری لائف اسٹاک اینڈ فشریز ڈپارٹمنٹ گورنمنٹ آف سندھ سے، کہ آپ آج کے ہمارے چیئرمین، ہمارے چیف گیسٹ آنریبل سید ممتاز علی شاہ صاحب کو، چیف سیکرٹری سندھ صاحب کو اعزازی شیلڈ سے نوازیں. اور اب میں اپنے تمام نوٹیبل اسپیکرز کو چاہوں گی کہ وہ ہمارے آنریبل چیف گیسٹ کے ساتھ آگے آ جائیں اور ایک گروپ فوٹو بنا لیجیے. اور اب ہمارے یہاں پنڈال میں بیٹھے لوگوں سے درخواست ہے کہ آپ کے لیے ریفریشمنٹ کا انتظام کیا گیا ہے پیچھے دیوار کے، سو آپ لوگ ریفریشمنٹ کے لیے چلے جائیے. ڈی وی ایم ڈاکٹر حضرات جو آئے ہوئے ہیں ان کو ریفریشمنٹ کے بعد وہ یہاں پہ بیٹھیں گے اور ان کو یہاں پہ سرٹیفکیٹ دیے جائیں گے. جو بھی ڈی وی ایم ڈاکٹر صاحبان آئیں ریفریشمنٹ کریں، اس کے بعد یہاں پہ آئیں. ریفریشمنٹ کے لیے تو آئے ہیں، سیدھی اسپیچ تھوڑی سننا ہے. ادھر بھی دو لوگ بول رہے ہیں. ہاں یہ لوگ بول رہے ہیں، ہے ہی نہیں ہے لگاؤ. ارے یہ لوگ بول رہے ہیں، میں اپنا نہیں بول رہا، یہ لوگ بول رہے ہیں. اچھا بیٹھے ہو نا تم تو جائے گی نہیں رہی ہے.